अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो नॉवल लेकर आई हूँ, ये बहुत प्यारा नॉवल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फिर। मोहब्बत फ़ाते आलम। ए बेटा, बहुत भारी ज़िम्मेदारी है जो मेरे सर डाल रहे हो। बूढ़ी जान हो, जाने कब चल चलाऊ हो जाए। वो सरोते से छालिया को उतरते हुए मसरूफ़ से अंदाज़ में बोलीं, कैसी बातें करती हैं अम्मा आप। खुदा आपको हमारे सरों पर कायम रखे, खुदा आपको सेहत से नवाज़े। और फिर आप अकेली कहाँ हैं? हसन भाई और रियान है ना आपके पास। वैसे भी आप मान जाएँगी तो वो भी राज़ी हो जाएँगे। आखिर अंजिल भी तो उनकी बेटियों जैसी है। वो काफ़ी देर से अम्मा के पास बैठे उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम खुद क्यों नहीं रहते यहाँ अपने बच्चों के साथ? आखिर अब तो तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए बेटा, गैर मुस्लिम से शादी रचा बैठा है। नहीं रह सकता ना। आपको किस तरह से समझाऊँ? बिज़नेस इतना फैल गया है कि वाइंड अप करना सरासर खसारे का सौदा है। वो ज़िद छोड़ते हुए बोले, सद अफ़सोस है अरमगान तुम पर। वो सरोता छोड़े, ठोड़ी पर हाथ जमाए उन्हें ताज्जुब से देखने लगी। पराए देश में इज्जत महफूज नहीं, बेटा दगा दे गया और तुम फिर भी बिज़नेस बिज़नेस की रट लगाए बैठे हो। जाने क्या खन्नास भरा है तुम्हारे दिमाग में कि अकल के नाखून ही नहीं लेते। 20 बरस पहले भी तुम्हें यही समझाया था, पहले भी अपनी सीखी और अब भी अपनी मनवाने के चक्कर में हो। ना बेटा, इस मर्तबा नहीं। उनके लहजे में कतियत थी। अंजिल लाख मेरी पोती सही, मगर मैं जानती हूँ कि उसकी फितरत यहाँ टिकने वाली नहीं। देखते नहीं हो जब से आई है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। और तो और तुमने तो उसका पहनावा देखा है ना भैया, जवान बच्चे घर में हैं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। उनका जवाब दो टोक था। वो कुछ कहने की बजाय गुस्से से उठ खड़े हुए। ठीक है, वो हमारे साथ वापस आएगी, लेकिन फिर मेरे यहाँ आने की तवक्को मत रखिएगा। बाउले मत बनो, बात को समझने की कोशिश करो। वो बेटे की धमकी से दहलकर बेसाख्ता बोली। क्या फायदा अपनों का जब मुश्किल में साथ ना दे पाए। वो खफा खफा से दरवाजे की जानिब भड़के, तभी अम्मा ने उन्हें पुकारा। ठीक है, मैं बात करती हूँ हसान और रियान से। वो खफा खफा सी बोली तो अरमगान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। वो छोटे छोटे कदम उठाते उनके घुटनों को थाम कर दो जानू बैठ गए। थैंक्स अम्मा, थैंक्स, आप बहुत अच्छी हैं। उन्होंने उनके दोनों हाथ अपने फौलादी हाथों में लेते हुए चूम लिए। अम्मा, मैं बाकायदगी से उसका खर्च भिजवाता रहूँगा। इस सिलसिले में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो जल्दी यहाँ एडजस्ट होकर सब सीख लेगी। मियाँ, बहुत पैसा है हमारे पास, 2 वक्त की रोटी तो खिला ही सकते हैं उसको। पैसों वाली बात सख्त बुरी लगी थी उन्हें, इसीलिए नखुआ से सर झटकते दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। तो वो भी आसुद के लिए बाहर निकल गए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कभी यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज़ मम्मा, मुझे आपके साथ जाना है। उसकी एक ही रट थी, अंजिल बेवकूफ़ाना बातें मत करो, बताया तो है। एक आध माह तक हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। लेकिन क्यों नहीं, मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती? वो हद दर्जा झुंझुलाई हुई थी। ये ख्याल ही सुहानी रूह था कि वो मम्मा और डैड के बगैर यहाँ रहेगी। मेरा तो दम घुट जाएगा इन सब के दरमियान। खदीजा, आयशा को देखा है आपने? कितनी बड़ी बड़ी चादरें ओढ़े रहती हैं, और वो शामिल, उफ। उसका नाम लेते ही उसने उसका उसीला चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम गया, तो बेसाख्ता झुरझुरी लेकर रह गई। मैं तो सांस तक नहीं ले सकती उनके दरमियान। वो रूहानसी हो गई। अंजिल, वो भी तुम्हारे जैसे इंसान है। माहौल का डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन चंद दिन रहने से ये भी तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर तुम्हें कौन सा यहाँ ज़्यादा रहना है? एक माँ की तो बात है, पलक झपकते गुजर जाएगा। वो पैकिंग करते बोली तो वो मुंह बसूर कर रह गई। अगर मुझे पता पता होता कि आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे, तो मैं कभी पाकिस्तान आने का तसव्वुर भी ना करती। बंटी और मैडोना कितना मिस करते होंगे मुझे। वो बच्चों की तरह जज्बाती हो रही थी अपने फ्रेंड्स को याद करके जो उसके क्लास फेलोज थे। उसकी मोटी मोटी शफाफ आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमकने लगे। तो एमन के दिल को एक लहजा के लिए कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर कोई नोटिस ना लिया कि हमदर्दी भी उस वक्त उन्हें काफ़ी महंगी पड़ती। हर चंद के वो अरमगान से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं थी, लेकिन मजबूर थी कि अरमगान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी किसी ख्वाहिश के लिए आवाज़ उठाई थी। ऐसी ख्वाहिश जिसके पीछे उनकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज था। खदीजा दरवाजे पर नमूदार हुई थी, जिसे देखकर अंजिल सर झटक कर रुख मोड़ गई। चची जान, आपको दादू बुला रही हैं। वो धीरे से पैगाम उन तक पहुंचाकर वहीं से मुड़ गई, तो वो अटैची बंद करके उठ खड़ी हुई और उसका हाथ थामकर शफकत से बोली, आओ बाहर चलें। जबकि वो उनके कंधे से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मम्मा, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझे यहाँ नहीं रहना, एक एक दिन ना एक माह। वो रोते हुए मुसलसल सिसक रही थी। तभी अरमगान अंदर दाखिल हुए थे और बेनियाजी से सोफे पर बैठकर सिगार सुलगाने लगे। तुम्हें अम्मा बुला रही हैं, उन्होंने एमन को कहा, जो उन्हें शिकवा की ना निगाहों से देखते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। उनकी आवाज़ पर उसे झटके से सर उठाया था और फिर बेदर्दी से आंखें रगड़ कर मम्मा को बाहर जाता देखती रही।
انزل بیٹا ادھر آؤ، انہوں نے اسے خفا کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ متورم آنکھیں لیے یوں ہی کھڑی رہی۔ انزل بیٹا، انہوں نے دوبارہ کہا تو وہ ان کے قریب آ گئی لیکن بیٹھی نہیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، وہ اسے بدستور کھڑا دیکھ کر تحمل سے بولے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کچھ پیسے ہیں، یہاں کے ماحول کی ملازمت سے کچھ ڈریسز خرید لینا، اور مجھے نہ تو کچھ لینا ہے اور نہ ہی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہے، اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، 1 ماہ کے بعد میری سیٹ کنفرم ہو جانی چاہیے۔ وہ ان کی بات قطع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اور مزید کچھ سنے بغیر جھٹکے سے اٹھ کر دروازہ عبور کر گئی، جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ یہی ہر دھرمی تھی اس کی، جس سے گھبرا کر انہوں نے پاکستان کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ جب تک اسکول میں تھی سب ٹھیک تھا، لیکن کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی اس کی نیچر میں واضح تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ وہ پھر بھی پرسکون تھے، لیکن وقت نے جلدی ان کا یہ سکون بھی رخصت کر دیا کہ اب اس پر مغربی رنگ چھانے لگا تھا اور وہ اس رنگ میں نامحسوس طریقے سے ڈھلنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقت اس مرتبہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا، انہوں نے اسے پاکستان مستقل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس راز کو اس سے مخفی رکھا گیا تھا، شاید اس لیے وہ زیادہ ڈپریس تھی۔ بہرحال اب اسے اماں کے حوالے کر کے وہ بہت مطمئن ہو گئے تھے اور پر یقین تھے کہ آنے والا وقت ان کی خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے لحاف ہٹایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پنک شرٹ کے ساتھ لائٹ پنک ٹراؤزر اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو نمایاں کر رہا تھا۔ اسے برش ٹیبل سے اٹھا کر اپنے شولڈر کٹ بالوں میں پھیرا اور باہر چلی آئی۔ ہر سو سناٹا تھا اور گھر چمچم کر رہا تھا۔ پریشر کوکر کی آواز تھی جو پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں اپنی مخصوص چیئر کو سنبھالے مانیٹر پر نظریں جمائے بہت انہماک سے امیرم اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سیدھی کچن میں چلی آئی جہاں چچی جان دوپہر کے لیے مسالہ بھوننے میں مصروف تھیں۔ آؤ انزل، انہوں نے اسے کچن کے دروازے پر ٹھٹکا دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ سے نوازا تو وہ سپاٹ چہرہ لیے فریج کی جانب بڑھ گئی۔ بہت استحقاق سے اسے فریج کا جائزہ لیا اور پانی کی بوتل لے کر کچن میں موجود چھوٹی میز کے گرد پڑی کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی، اور اس سے پہلے کہ بوتل کو یوں ہی منہ سے لگا لیتی اس کے سامنے گولڈ کی چوڑیوں سے مزین بازو لہرایا۔ اسے ایک خاموش نظر چچی جان کے چہرے پر ڈالی اور گلاس سام لیا۔ کیا لوگی ناشتے میں؟ غالباً آپ لنچ کی تیاری کر رہی ہیں، اسے ناک سکیڑتے ہوئے انہیں باور کرایا۔ بالکل، لیکن تمہیں ناشتہ مل سکتا ہے، انہوں نے اس کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو وہ اورنج جوس کا آرڈر دے کر باہر چلی آئی جہاں صحن میں موجود آہنی دیوار کے سائے میں تخت بچھائے دادو دھاگے میں الجھی تھیں۔ وہ چپ چاپ ان کے پہلو میں آ بیٹھی، جبکہ وہ ناک کی پھننگ پر اینک کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، تو کیا تم ادھر انگریزوں کے ملک میں بھی اتنے بجے ہی اٹھتی ہو؟ وہاں سبھی اتنے بجے اٹھتے ہیں۔ اسے کافی ناگوار گزرا تھا ان کا انداز۔ ظاہر ہے موئے گوروں کے دیس میں رہ کر مسلمانوں کے طریقے اپنانے سے تو رہیں تم لوگ۔ دادی دھاگا سلجھاتے ہوئے نخوت سے بولیں تو وہ جان گئی کہ دادو ہرگز بھی چچی جان کی طرح متحمل مزاج نہیں جو اس کے رویے اور انداز پر مسکرا کر رہ جاتی۔ اس نے اچٹتی نظر بیرونی گیٹ سے داخل ہوتی عائشہ اور خدیجہ پر ڈالی اور چچی جان سے جوس کا گلاس سام کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ بٹیا، پاک ہاتھ سے پیو ورنہ شیطان رزق میں حصہ دار بن جاتا ہے اور چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دادی نے اسے بائیں ہاتھ سے جوس پیتے دیکھ کر ٹوکتے ہوئے سمجھایا تو وہ انسنی کر کے جوس گھونٹ گھونٹ پیتی رہی۔ چچی جان بھی فرصت سے آ کر دادی کے پہلو میں بیٹھ گئیں کہ اب وہ فارغ تھی۔ وہ جب بھی عائشہ خدیجہ کو پھرتی سے کام کرتا دیکھتی حیران رہ جاتی۔ کتنی کم عمر تھی وہ، لیکن پورا گھر سنبھالے ہوئے تھی، یہاں تک کہ چچی اماں کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ سب بہت محبت سے رہتے تھے۔ حسان بڑے طیبہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے امیرم جو MCS کا امتحان دے کر جاب کرتے تھے۔ سرخ و سفید رنگت کے ساتھ آنکھوں میں ذہانت اس طرح چمکتی تھی کہ بندہ پہلی ہی نظر میں متاثر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کے ساتھ مزاج کے لحاظ سے بھی نرم خو اور متحمل مزاج واقع ہوئے تھے۔ بس قدرت نے ان کی شخصیت میں ایک کمی رکھ چھوڑی تھی اور وہ تھی بائیں ٹانگ سے معذوری۔ عائشہ اور خدیجہ جڑواں تھیں، لیکن مزاج اور تعلیم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ خدیجہ جتنے دھیمے مزاج کی سابق لڑکی تھی، عائشہ کی فطرت اتنی ہی جلد باز تھی۔ ناپسندیدہ بات پر کمپرومائز کرنا تو اس کی گھٹی میں تھا ہی نہیں، پھر بھی ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ خدیجہ عالمہ فاضلہ کا کورس کر رہی تھی، لیکن عائشہ نے فرسٹ ایئر کا امتحان دے کر سیکنڈ ایئر میں حال ہی میں قدم رکھا تھا۔
اس کے بعد ریان تایا تھے جن کا ایک ہی بیٹا تھا شامیل، جو مکینیکل انجینئرنگ کے فائنل ایئر میں تھا اور خاصا کنزرویٹو مائنڈ واقع ہوا تھا۔ انزل نے اسے ہلاکو خان کا نام دے دیا تھا۔ افراد کم تھے لیکن محبت کی فراوانی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے جیتا تھا، اور یہی بات اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ امیرم اور شامیل ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ رویہ تو اس کے ساتھ بھی کسی کا برا نہیں تھا، لیکن شامیل تو جیسے انگارے چبائے رہتا تھا، بات کرنا تو کیا نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کرتا، اور اگر کبھی بھولے سے نظر پڑ بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے ابھی کچا ہی نگلے گا۔ انزل کھانا کھا لیں، عائشہ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ وہ اس کے اتنے پیار بھرے اصرار پر بے روٹی سے انکار کرتی دھپ دھپ سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ کہاں ہو بھئی؟ خدیجہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہیں بھی نہیں، وہ کندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے بولی جو خفت کے احساس سے تن سے گئے تھے۔ بس یہ سوچ رہی تھی کہ انزل کا ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ ہو جائیں گی ٹھیک، ابھی سب نیا نیا ہے نا، اسی لیے چڑچڑی ہو رہی ہیں۔ ہو نہیں رہی محترمہ، ازل سے چڑچڑی ہیں، نہ صرف چڑچڑی بلکہ بددماغ اور ایڈوانس بھی ہیں۔ وہ دونوں شامل کی آواز پر اچھلی تھیں۔ ویسے ایسی چیز بھی نہیں محترمہ جن کے لیے پریشان ہوا جائے۔ وہ چونکہ ان کی گفتگو لفظ با لفظ سن چکا تھا، منہ بگاڑتے ہوئے بولا جیسے اس کے ذکر سے منہ کڑوا ہو گیا ہو۔ آخر آپ نے آتے ہی ان سے بیر کیوں باندھ لیا ہے؟ وہ بیچاری تو کچھ کہتی نہیں ہے، پھر بھی سامنے آتے ہی بندے کو اپنی فحاشی کے سبب آگ میں دھکیل دیتی ہیں۔ وہ سخت مخالف تھا اس کے لباس و انداز کا، اور یہ سن کر کہ اب مستقل اسے یہیں رہنا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی بھڑک رہا تھا۔ آپ ایسے ہی مشتعل ہو رہے ہیں، دیکھیے گا یہی انزل اتنا بدل جائیں گے کہ آپ حیرت سے گنگ رہ جائیں گے۔ وہ استزائیہ ہنسا۔ آپ ٹچی ہو رہے ہیں، چھوڑیں آئیں کھانا کھائیں۔ اسے شروع ہوتے دیکھ کر ٹوک دیا، جانتی تھی اگر وہ شروع ہو گیا تو چپ کروانا محال ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو سبھی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ لاؤنج میں موجود ٹی وی پر نظریں جمائے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ والیوم اتنا اونچا تھا کہ سارے گھر میں آواز گردش کر رہی تھی۔ جیسے تیسے سب نے نماز پڑھی، لیکن ٹوکنا کسی نے مناسب نہ جانا، لیکن شامل ان میں سے ہرگز نہیں تھا۔ جب ہی مسجد سے واپسی پر غصے سے بل کھاتا اس کے سر پر پہنچا اور اسے ریموٹ چھین کر ٹی وی بند کر دیا، اور اب اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ توفیق نہیں کہ 2 نوافل ادا کر لیں تو کم از کم دوسروں کو تو عبادت سے غافل نہ کریں۔ خاصا چبھتا ہوا لہجہ تھا اس کے، وہ اس اچانک افتاد پر اسے دیکھے گئی، پھر بر وقت خود کو سنبھالتے ہوئے خاصی بدتمیزی سے جواب دیا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں جو مرضی کروں؟ اسے ریموٹ چھین کر دوبارہ سے ٹی وی آن کر لیا اور بے نیازی سے اپنی نشست سنبھالی۔ جبکہ شامل کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے زمین پر پٹک دے، مگر دانتوں کے خیال سے وہ تحمل کا عظیم مظاہرہ کر گیا اور بہت سکون سے ٹی وی کو آف کر کے کمرے میں لے گیا، جبکہ وہ اس جرت پر اسے اشتعال آمیز نظروں سے دیکھتی رہ گئی، اور پھر جو دل میں آیا اسے کہتی چلی گئی۔ خوب گالیوں سے نوازے کے بعد بھی دل کی بھڑاس کم نہ ہوئی تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا انزل؟ خدیجہ جو نماز سے فارغ ہو کر آئی تھی اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے بے دردی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تم لوگوں کی جھوٹی ہمدردیاں نہیں ہو میرے اپنے تم، وہ روحان سے لہجے میں کہہ کر سب کو ہکا بکا چھوڑے اوپر بھاگ گئی۔ دادی پہلے تو اس انداز پر ششدر رہ گئیں اور پھر بڑبڑا کر رہ گئیں۔ جنے کس مٹی کی بنی ہے یہ لڑکی؟ چھوٹی تھی تو عقل نہ آئی، اور اب بگڑ گئی تو یہاں چھوڑ گیا، اچھی مصیبت سر ڈال گیا، سدھاریں کیسے؟ بات تک تو پسند نہیں کرنا کسی سے کرنا۔ بس کریں اماں، بچی ہے، سمجھ جائے گی، ماں باپ کے بغیر رہ رہی ہے نا، اسی لیے ایسا کر رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مند نہ ہو۔ حسان نے اماں کو ریلیکس کرنا چاہا، جو کافی متنفر نظر آ رہی تھی انزل سے۔ ٹھیک سے بات تک تو کرنا پسند نہیں کرتی محترمہ۔ عائشہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، بہن ہے وہ تمہاری، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ تو ابو ہم بھی تو اسے بہن ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی تو ہمیں اپنا سمجھیں، لیکن ان کا رویہ خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عائشہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو اماں کو پھر غصہ آ گیا۔ تمیز تو چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو، احساسات سے عاری کر دیا ہے غیر وطن نے اس کو۔ وہ کافی پریشان تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ جو ذمہ داری ارمغان ان کے سر ڈال گئے ہیں کس طرح نبھا پائیں گی۔ بے شک انہوں نے ایک نسل کو سنوارا تھا، لیکن یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ہر دھرم تھی جب بھی وہ اس قدر بدگمان ہو رہی تھی، عام حالانکہ حالات اس کے برعکس تھے۔ انزل مغربی ماحول کی پروردہ ضرور تھی، اور اس ماحول نے اس پر اثر بھی دکھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ ضدی اور ہر دھرم ہو گئی تھی۔
لیکن اندر سے وہ حد درجہ حساس لڑکی واقع ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انتہا تک پہنچی چیز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ سب سے بدتمیزی کرنے کے بعد رات پشیمانی کی وجہ سے ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ وہ اپنے ماں باپ سے اتنی بدگمان ہو رہی تھی کہ اپنا سارا غصہ ان لوگوں پر نکال آئی جو اتنے دنوں سے مسلسل اس کی بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا، اسی لیے اب ناشتے پر سب کے ساتھ موجود تھی۔ دودھ پیتے شامل نے اسے حیرت سے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کندھے اچکا کے سلائس سے انصاف کرنے لگا تھا، جبکہ باقی سب کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ خدیجہ نے جلدی جلدی اپنا پراٹھا ختم کیا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے اٹھ گئی کہ 8 بجنے میں فقط 15 منٹ تھے اور ان دونوں کو شامل کے ساتھ ہی نکلنا تھا، جو ہمیشہ انہیں بس پر چڑھا کر یونیورسٹی کا رخ کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اٹھ گئے، جبکہ وہ بے دلی سے سلائس چباتی رہی کہ اتنی صبح اس نے کب ناشتہ کیا تھا، اور باہر دادو اور تائی اماں نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھیں۔ شاید وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکی تھیں، اس لیے ارد گرد سے بے نیاز تھیں۔ انزل بیٹا، دوپہر میں کیا کھانا پسند کرو گی؟ کچھ پسند ہو تو بتا دو۔ چچی جان ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر رات والی اس بدتمیزی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ وہ لاکھ سب اس کے لیے اجنبی صحیح پر تھے تو اپنے کب تک ان کے خلوص و محبت کو نظر انداز کرتی، کب تک ان کے حسنوں اور ظرف کو نظر انداز کرتی۔ جو اچھا لگے پکا لیں۔ اسے باقی ماندہ سلائس کو ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور لاؤنج سے گزرتے ہوئے اچٹتی سی نظر کمپیوٹر میں گم امیرم پر ڈالی اور یہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی کہ یہ شخص سب سے مختلف ہے، کیونکہ یہ واحد شخص تھا جس نے اس کی آمد پر کسی پسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، بس ایک نرم سا تاثر تھا جو ان کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر انگلینڈ کے لیے کال ملانے لگی تاکہ جان سکے اس کی واپسی کا پروگرام کب تک ہے، لیکن جب ارمغان نے یہ کہا کہ کچھ پرابلمز کی بنا پر ایسا ممکن نہیں تو وہ ہاتھ سے ڈپریسڈ ہو گئی۔ وہ جو دن گن گن کر گزار رہی تھی کافی مایوس ہوئی۔ ان کا جواب سن کر وہ ہنوز جینز اور ٹی شرٹ پر مفلر لیے گھومتی رہتی کیونکہ اسے سب کے کہنے کے باوجود شلوار قمیض کو ترجیح نہیں دی تھی۔ اسی وجہ سے شامل اسے برگشتہ تھا، اس پر طنزوں کے تیر اچھالتا رہتا، لیکن وہ کوئی خاص نوٹس نہ لیتی۔ آج عائشہ اور خدیجہ دونوں نے اپنی تعلیمی اداروں سے چھٹی لی تھی تاکہ گھر کی مکمل صفائی کر سکیں۔ بقول دادی ماں کے رمضان کی آمد سے پہلے ہی ایک مرتبہ دھلائی ہو جائے تو رمضان کو اہتمام سے گزارنا سہل ہو جاتا ہے، اور ان کی اس بات کو ان دونوں نے پلو سے باندھ لیا تھا۔ اسی لیے رمضان سے چند دن پہلے ہی گھر کی اچھی طرح دھلائی کر کے کور وغیرہ چڑھا دیے جاتے تھے اور پھر عید پر ہی انہیں تبدیل کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسا تھا کہ رمضان سے پہلے ہی عید کا ساز سامان لگتا، بچت کی ترکیب سوچی جاتی، مینیو کا حساب لگتا۔ ویسے مینیو کس طرح کا ہونا چاہیے یہ خالص شامل اور دادو کا شعبہ تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ شامل کی طرح دادو بھی کھانے کی شوقین تھیں۔ عائشہ دیواروں پر موجود جالوں کو اتار رہی تھی، خدیجہ کے پاس ہی انزل بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی شامل اپنے کمرے سے وارد ہوا۔ وہ بھی شاید آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، البتہ اس کے ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ تھا جسے تھامے وہ خدیجہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ خدیجہ بہنا، پانی تو پلانا۔ کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں۔ انزل نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خدیجہ کے اٹھنے سے پہلے ہی خود اٹھ گئی۔ میں لا دیتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تو شامل کے ساتھ خدیجہ نے بھی تحیر سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیں، اسے مومی ہاتھوں میں تھامے شیشے کے گلاس کو بغور دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے تھام کر اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خدیجہ سے مخاطب ہوا۔ خدیجہ، میں نے تم سے پانی مانگا تھا۔ وہ کہہ خدیجہ سے رہا تھا جبکہ اس کی کاردار نظروں کے حصار میں سامنے کھڑی انزل تھی، اور پھر پیپرز لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے بعد کم از کم اس سلیے میں میرے لیے زحمت کرنے کی کوشش مت کرنا، اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ تذلیل کے شدید احساس سے دوچار تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت کا سامنا تو اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ کہاں دیکھی تھی ایسی نفرت اس نے؟ وہ تو محبت میں پروان چڑھی تھی، بھائیوں کی لاڈلی اور ماں باپ کی چہیتی رہی تھی۔ یہ رویہ تو کبھی گمان سے بھی نہ گزرا تھا۔ وہ کمرے میں پڑی ہر چیز کو اٹھا کر پٹخ دینا چاہتی تھی، لیکن اسے خواہش کے برعکس تکیے کو شامل سمجھتے ہوئے اس پر گھونسوں کی بارش کر دی تھی، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کب نیند اس پر غالب آ گئی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اس کا ذہن کسی بھی سوچ سے خالی تھا، حتیٰ کہ چند گھنٹے پہلے شامل سے ہونے والی ناچاکی بھی اس کے ذہن سے محو تھی۔ اسے خود کو ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھا اور ملگجہ سا ڈریس دیکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی، لیکن وارڈروب کے پٹ وا کرتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ پٹ دھار سے بند کر کے تن فن کرتی نیچے آئی تھی جہاں سب لاؤنج میں جمع تھے۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بمشکل غصہ کنٹرول کرتے پھنکاری۔ نظروں کے حصار میں عائشہ تھی جس نے اس کے کمرے کی آج ہی صفائی کی تھی۔ آپ کے وارڈروب میں، اسے ناسمجھ انداز میں بتایا۔
میرے ذاتی کپڑے، اسے شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے ذاتی ہی ہیں۔ عائشہ اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ بھائی عائشہ یہ ہاف شرٹ اور اپنی ٹائٹ جینس کے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ شامل نے اخبار کے پیچھے سے اسے انفارم کیا تو انزل کا غصہ دو چند ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں شرارے لیے اسے کچا جبا جانے والی نظروں سے گھورتی اس کے قریب چلی آئی۔ آپ نہایت ہی بدتمیز، بے مروت اور خبیث انسان ہیں۔ بہت کہہ دیا آپ نے۔ اگر میں بری ہوں تو پارسا آپ بھی نہیں، اب مزید نہیں۔ میں آج ہی ڈیڈ سے کہہ کر اپنی سیٹ کنفرم کرواتی ہوں، نہیں رہنا مجھے آپ جیسے پارسا انسانوں کے بیچ۔ سنبھالیے اپنی مشرقی روایات کو جو دوسروں کو سرکشی اور بدتمیزی پر ابھارتی ہیں۔ وہ اسے اخبار چھین کر پھٹ پڑی تھی، جبکہ باقی سب دم سادے بیٹھے تھے۔ امیرم بھی مانیٹر سے نظریں ہٹا کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے، جہاں وہ شامل کے سر پر کڑی شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی شامل تھا واپس۔ وہ اس کے نازک سے سراپے پر نظر ڈال کر استہزائیہ ہنسا۔ محترمہ، خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں اور حقیقت سے نظریں ملائیں کہ آپ کو اب ہمارے ہی رحم و کرم پر رہنا ہے، اس لیے واپس جانے کا خیال دل سے نکالتے ہوئے مشرقی روایات کو اپنائیے کہ یہ ہماری خواہش ہی نہیں، آپ کے ڈیڈ کی ریکویسٹ بھی ہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتی نفرت سے حز اٹھاتے ہوئے بولا اور اخبار واپس اس کے بے جان ہاتھ سے چھین لیا جو اس کے انکشاف پر ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے سب کے چہروں کی جانب دیکھا، سب اسے نظریں چرا گئے تھے، کسی نے بھی شامل کی بات کی تردید نہیں کی۔ اس کا وجود جیسے بے جان ہو گیا۔ وہ گھٹنوں میں سردییں سسک رہی تھی۔ کتنا روح فرسا انکشاف تھا کیا تھا اس نے، جس کی تصدیق ابھی کچھ دیر پہلے ڈیڈ بھی فون پر کر چکے تھے۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی خود کو۔ رات کے اس پہر سب سے ناراض لون سے منسلک برآمدے کی سیڑھیوں پہ کافی دیر سے بیٹھی تھی۔ دفتن چھڑی کی ٹک ٹک اس کے قریب آ کر معدوم ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ مضبوط اور لمبے چوڑے امیرم کو بیساکھی کے سہارے کھڑا دیکھ کر ناراضگی سے سر جھکا لیا، لیکن امیرم جو اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھ چکے تھے اس کے قریب سیڑھیوں میں بیٹھ گئے۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں سوں گی، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ اب آپ بھی ایک لمبا سا لیکچر دیں میری دیر تک بیداری کی عادت پر۔ آپ بھی مجھے سدھارنے کے کچھ گر آزمائیے، کیونکہ میں ایک بگڑی ہوئی مغربی لڑکی ہوں۔ یقیناً آپ کے اندر بھی مجھے سدھارنے کے طریقے کروٹیں لے رہے ہوں گے۔ اس کے اندر کا علاوہ بہتا چلا گیا۔ امیرم کے چہرے پر اب بھی وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ہاں، یہ مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہے۔ وہ سارا دن گھر پر موجود رہتے ہوئے شامل کے برے رویے سے واقف تھے، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا، اس لیے انہیں انزل کا ایک لفظ بھی برا نہیں لگا۔ جس طریقے سے اسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا وہ حق بجانب سمجھ رہے تھے۔ بھائی میں کیوں لیکچر دوں گا؟ اگر کسی کا اتنے خوبصورت موسم میں رات کے آخری پہر باہر بیٹھ کر رونے کو دل چاہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا لینا چاہیے۔ انہوں نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے، اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ بے اختیار اپنے رخسار صاف کرنے لگی۔ ہاں، اتنے اچھے ساتھی کے ہوتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے، انہوں نے فضا میں موجود خنکی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تو انزل غیر ارادی طور پر انہیں دیکھے گئی جو اسے اچھے دوستوں کی طرح بہلا رہے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ انہوں نے اس کی محترم آنکھوں میں جھانکا جس میں بے چینی ہلکورے لے رہی تھی، پھر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر سرت سے امیرم نے اس کا بازو تھام کر دوبارہ سے اپنے برابر بٹھا لیا۔ دیکھیں انزل، نیند نہ تو آپ کو آ رہی ہے اور نہ مجھے، تو کیا بہتر نہیں کہ ہم یہاں اچھے دوستوں کی طرح بیٹھ کر باتیں کر لیں؟ وہ دوستانہ انداز میں اسے کہہ رہے تھے جو ان کی اس ادا پر ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مت کریں بات مجھ سے، میں بہت بری ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی کہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ انزل، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ آپ خود اچھے ہوں، اور یقین کریں میں بہت اچھا ہوں۔ وہ کہتے کہتے اپنی ہی بات سے محظوظ ہوتے مسکرا دیے تو بے ساختہ ان کی اس خوش فہمی پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر چمکی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اسے بہلانے میں کسی حد تک کامیاب جا رہے تھے۔ لیکن میں اچھی نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا کہ آپ اچھی ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، اور جو اچھا ہو اسے سب بہت اچھے لگتے ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی صحیح۔ اتنا کانفیڈنس، وہ دنگ رہ گئی، اور پھر باتوں باتوں میں اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ سب بتاتی چلی گئی۔ وہ جو شامل اسے باور کروا رہا تھا اور وہ جو خود کو محسوس کر رہی تھی، اسے یہ بھی بتایا کہ وہ شلوار قمیض نہیں پہن سکتی، اس کا دم گھٹتا ہے، وہ صبح جلدی نہیں ہو سکتی، کہ وہ رات جلدی سونے کی عادی نہیں۔ ان سب باتوں سے امیرم اندازہ لگا چکے تھے کہ اس کی عادتیں کتنی پختہ ہیں۔
رمضان کا چاند نظر آتے ہی سب بہت خوش تھے اور سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، اور اب سحری کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دادو چونکہ سحری میں میٹھا ضرور لیتی تھی، سو عائشہ فرنی تیار کر رہی تھی اور خدیجہ آٹا گوندھ رہی تھی تاکہ وقت پر پراٹھے سہولت سے تیار ہو جائیں، جبکہ تائی اماں بالائی سے مکھن اتار رہی تھی کہ شامل مکھن کے بغیر پراٹھا نہیں کھاتا تھا۔ شامل اور امیرم تراویح کے لیے مسجد روانہ ہو چکے تھے، اور وہ جو لاؤنج میں فارغ بیٹھی تھی اس کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ رمضان کے لیے اتنی اسپیشل تیاری اور اتنی گرم جوشی کم از کم اس کے لیے اتنی حیرت انگیز ضرور تھی کہ وہ پریشان ہونے لگی۔ انگلینڈ میں تو کبھی رمضان کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کیونکہ جتنی خاموشی سے رمضان آتا اس سے بھی زیادہ خاموشی سے گزر جاتا، یوں کہ احساس بھی نہ ہوتا۔ مما اور ڈیڈ تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے لیے کبھی یہ مہینہ اہمیت کا حامل نہیں رہا تھا، پھر روزے کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوتا؟ ہاں، یہاں سب بہت مختلف تھا۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اور رمضان کے ساتھ عید کی تیاری سب بہت نیا تھا اس کے لیے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر رمضان ہمارے لیے اہم مہینہ ہے تو پھر مما نے کبھی اس کی اہمیت پر روشنی کیوں نہیں ڈالی؟ شامل اور امیرم اکٹھے گھر میں داخل ہوئے تھے، جنہیں سامنے بیٹھی انزل کو دیکھ کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا، جس کا بھرپور اظہار کرتا شامل تو کچن میں گم ہو گیا، جبکہ امیرم آہستہ روی سے چلتے اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے والی نشست سنبھال چکے تھے۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اسے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہنس دیے۔ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، بلکہ بہت کچھ ہے کرنے کو، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولے۔ لیکن میرے بس کا نہیں۔ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ آپ کی خام خیالی ہے، جبکہ آپ کے کرنے کو بہت کچھ ہے۔ مثلاً اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ مثلاً یہ کہ آپ عائشہ کے ساتھ فرنی بنوا سکتی ہیں، اماں کے ساتھ پستہ صاف کروا سکتی ہیں، اور دھلے برتن شرف میں لگا سکتی ہیں۔ میں اور یہ سب کام کروں؟ وہ حیرت کی شدت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ امپاسبل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو خود سے پانی پینا نہیں آتا اور آپ مجھے اتنا کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ بات تو آپ کی بھی سچ ہے، وہ ناصحانہ انداز میں بولے۔ ویسے کیا خیال ہے، وقت پڑے تو آپ یہ سب کر سکتی ہیں؟ نہیں، اسے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بھائی جب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو فرض کر لیتے ہیں اگر آپ کو کرنا پڑے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اتنی قابل ہیں کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں؟ ہرگز نہیں، اس کے انداز میں قطعیت تھی۔ اچھا، وہ مصنوعی حیرت سے بولے، حالانکہ جانتے تھے یہ سب سیکھنے کے لیے اسے ایک لمبا عرصہ چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف کر سکتی ہیں بلکہ عائشہ اور خدیجہ سے بہتر طور پر کر سکتی ہیں، وہ پر یقین لہجے میں بولے، جبکہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، کیونکہ آپ بہت ذہین اور ٹیلنٹڈ ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولے تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آپ نہیں جانتے نا میں کتنی نالائق ہوں اس معاملے میں، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر میگزین اٹھا لیا کہ وہ اس وقت شلوار سوٹ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ انہیں ڈر تھا کہیں اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ ٹیلنٹ کسی کھلونے کا نام نہیں ہے امیرم بھائی، جو چاہے خرید لے۔ یہ تو خدا کی طرف سے ودیعت کرتا تحفہ ہوتا ہے، جس پر مہربان ہو اسے عطا کر دیا۔ خدا ہم پر ابھی اتنا مہربان نہیں ہوا میرم بھائی۔ شامل جو کچن میں پکوڑے فرائی کرتی عائشہ کی مدد کرتے بغور ان کی گفتگو سن رہا تھا، دروازے تک آ کر طنز کا ایک تیر انزل کی جانب اچھال کر جا چکا تھا، جبکہ وہ سر تپا سلگ کر بپری شیرنی کی طرح اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ سحری کے وقت لاک دستک پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا کہ اسے کہاں خبر تھی کہ اس کے دروازے کو کتنا پیٹا جا رہا ہے۔ وہ تو بس بے خبر سو رہی تھی، جبکہ غائبانہ دادوں نے اسے کتنی سلواتیں سنائی تھی۔ تب تائی اماں نے انہیں تسلی دینے کے انداز میں سمجھایا، بچی ہے، اماں سمجھ جائے گی، آخر برسوں کی عادات ہیں، چھوٹے چھوٹے ہی چھوٹیں گی۔ آج کپڑے پہننے پر راضی ہو گئے، کل کو اور بہت کچھ بھی سیکھ لے گی، آپ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اے بٹیا، سیکھنے میں اگر سالوں لگائے گی تو ہم کب اس کی شادی کریں گے؟ ان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں بہت واضح تھیں۔ تائی اماں ایک لہجے کو چپ رہ گئیں کہ بات ان کی بھی غلط نہیں تھی۔ اچھا آئیں سحری کریں، خدا بہتر کرے گا، جسے یہ ذمہ داری سونپی ہے اپنے فضل سے پوری کرنے کی توفیق بھی وہی عطا کرے گا۔ وہ اٹھی تو ہمیشہ کی طرح گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ کچن میں بھی خاموشی تھی۔ اسے کچن کا بند دروازہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنی حیرت کو چھپاتی امیرم کے پاس چلی آئی۔ سب کہاں ہیں؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھتی ان کے قریب بیٹھ گئی، جبکہ انہوں نے ایک لحظہ رک کر بغور اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو جو دن کے 11:15 بجا رہی تھی۔ دادو اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی ہوں گی، جبکہ اماں اور چچی جان سو رہی ہیں۔ سو رہی ہیں؟ وہ حیرت میں گھر کر بے ساختہ بولی۔ لیکن بقول ان کے یہ تو بگڑے لوگوں کے سونے کا وقت ہے،
اس نے حیرت سے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ لہجے میں طنز کی آمیزش ازہد در آئی تھی۔ آج روزہ تھا نا، سب جلد اٹھ گئے تھے، بس اسی لیے۔ وہ کچھ جتائے بغیر بولے تو وہ اپنی جگہ بری طرح خجل ہو گئی۔ آؤ کچن میں چلتے ہیں، وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے بولے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ الحمدللہ رکھا ہے، وہ بے ساکھی لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا، آؤ مل کر کچھ بناتے ہیں، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا آج کے میں کتنا سگڑ ہوں۔ اسے روزہ نہ رکھنے پر سرزنش کرنے کے بجائے اس کے ناشتے کے لیے فکر مند اسے ساتھ آنے کی آفر کر رہے تھے، جبکہ وہ شرمندہ ہونے کے باوجود ڈٹائی سے ان کے پیچھے چل دی۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلے آئے، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے فریج کا جائزہ لینے لگے۔ کیا لینا پسند کرو گی؟ وہ وہیں دروازہ کھولے کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ بھی صحیح، وہ چاہنے کے باوجود یہ نہیں کہہ سکی۔ ایک گلاس دودھ اور ایک سلائس۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی تردد کے تمہیں کچھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے فرنی کا ڈونگا اس کے سامنے لا رکھا اور انڈا فرائی کرنے لگے۔ اس کے بعد سلائس سینکتے ہوئے جیم کی شیشی فریج سے نکال آئے۔ یہ رہا آپ کا ناشتہ۔ چائے یا دودھ؟ دودھ۔ وہ ان کو پھرتی سے ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی۔ کون جانتا تھا یہ ادھورا انسان سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ دل رکھنے کے فن سے بھی آگاہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی اچھائی کی معترف بھی انہیں سراہ رہی تھی۔ بھائی تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ انہوں نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر ٹوکا تو وہ شش و پنج میں مبتلا بہت دھیرے سے گویا ہوئی۔ اس طرح سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے کہتے ہی شرمندگی کے باعث پلکوں کی جھالر گرا دی تو وہ پہلے تو اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتے رہے اور پھر ہنس دیے۔ اسے بے ساختہ سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھا۔ شانی یہی کہا کرتا تھا۔ اسے شاید برا لگا تھا۔ محترمہ انزل صاحبہ، روزہ کسی شیشے کا نام نہیں ہے جو ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ یہ تو عقیدے سے لے کر نیت تک کا نام ہے۔ آپ کی نیت اور نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے، پھر چاہے سامنے ڈھیر لگ جائیں۔ اس کی نعمتوں کے صبر آپ کو وہ ذات عطا کر دیتی ہے۔ اور بے فکر رہیں، میں نے سچی نیت سے روزہ رکھا ہے، اس لیے اطمینان سے کھائیں۔ وہ دودھ کا گلاس رکھ کر خود سامنے بیٹھ گئے تو وہ سامنے موجود لوازمات کو دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی ان کے موبائل کی بیپ ہوئی تھی اور وہ حماد کا نمبر دیکھتے ہی ایکسکیوز کرتے اٹھ گئے، جبکہ اسے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابھی ایک آدھ نوالا ہی لے پائی تھی کہ شامل کو دروازے میں ڈٹا دیکھ کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ اسے تنزیہ نظروں سے گھور رہا تھا، ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کھائیں، رک کیوں گئی آپ؟ وہ اندر چلا آیا۔ آخر آپ دنیا میں کھانے کے لیے ہی تو آئی ہیں، اور پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان پر تو آپ کا حق بنتا ہے پھر ان سے انصاف کر کے آپ اللہ تعالیٰ پر احسان کیوں نہ کریں؟ روزوں کا کیا ہے، اگلے سال آ ہی جائیں گے۔ اس نے ٹیبل پر سجے لوازمات کو ایک نظر دیکھتے ہوئے خاصے تیکھے لہجے میں کہا۔ چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے باہر نکل گیا۔ وہ توہین کے احساس سے ہل بھی نہ سکی۔ اتنے سلگتے لفظ، اتنا ذلت آمیز انداز، بہت دیر تک وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پائی تو سب چھوڑ کر جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ ناشتہ کر لیا؟ فون بند کرتے امیرم نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا، جبکہ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ بے یقینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور پھر اسے کوستے ہوئے دل میں ایک مصمم ارادہ کیا تھا۔ جب سحری تیار ہو چکی تو تائی اماں نے عائشہ کو انزل کو بلانے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ بری بری شکلیں بناتی اوپر چلی آئی اور اسی خیال سے بے جان ہاتھوں سے دستک دی تھی کہ اسے کون سا اٹھنا ہے، لیکن جب نہ ہونے کے برابر دستک پر بھی اسے دروازہ کھول دیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ابھی وہ شامل کی گئی تذلیل بھی نہیں بھولی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے چلی آئی، جہاں شامل کے علاوہ ہر کوئی ورطۂ حیرت میں تھا، لیکن بظاہر کسی نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ سب نے مل کر سحری کی۔ اس نے سب کے ساتھ روزہ تو رکھ لیا، لیکن نماز کا تردد کون کرتا؟ وہ اذان ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن اس سے پہلے شامل پر ایک تفاخرانہ نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ وہ بستر پر گرتے ہی بے سدھ ہو گئی۔ آج معمول کے خلاف آنکھ 11 بجے کے بجائے 12 بجے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ اس وقت امیرم کی سیٹ خالی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، مگر کسی سے بھی کچھ پوچھے بغیر وہ باہر چلی آئی۔ تخت پر دادو براجمان تھی۔ اٹھ گئی میری بٹیا؟ آج دادو کے لہجے میں خود ساختہ محبت کے بجائے بے ساختہ محبت کی چاشنی گھلی تھی کہ آج اس نے سب کے ساتھ روزہ رکھ کر ان کا دل خوش کر دیا تھا، اور انہیں تائی اماں کی کہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی بہت بدل جائے گی۔ سب کہاں ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا تھا۔ آج خدیجہ کے مدرسے میں درس تھا، وہیں گئی ہیں۔ سب تمہیں ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، تمہارا دروازہ پیٹا، مگر تم تو شاید سارے گھوڑے بیچے سو رہی تھی، حالانکہ تمہیں ضرور جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بتاتے بتاتے سر اٹھا کر اسے کہا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ سکی کے احساس سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر چہرے پر در آنے والی سرخی کو زائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ جب سے ان سب کے درمیان آئی تھی کچھ زیادہ ہی جلدی شرمندہ ہو جاتی تھی، ورنہ انزل تو وہ تھی جو مما کے لاکھ سلواتے سنانے کے بعد بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے انہیں پلیٹ پر جھکے دیکھ کر کہا، جو جانے کیا کہ اپنے ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی۔ سب کے لیے بادام وغیرہ ڈال کر خشک حلوہ
خشک حلوہ بناؤں گی تاکہ سب کے چہروں پر رونق آ جائے اور ذہن تازہ رہے۔ انہوں نے اینک کے عدسوں سے بغور میوہ چنتے ہوئے اسے اطلاع فراہم کی تھی۔ اس کے بعد بہت دیر تک وہ ان سے حلوے کی افادیت پر بیٹھی سوال جواب کرتی رہی، اور جب دادو ظہر کی نماز کے لیے اٹھ گئی تو وہ بھی اندر چلی آئی۔ امیرم گھر پر نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی بور ہو رہی تھی، اور بوریت سے زیادہ اسے بھوک ستا رہی تھی۔ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے کمرے میں چلی آئی اور الماری میں سنبھال کر رکھے گئے اسنیکس نکال کر روزے کی خدمت کرنے لگی۔ اس کے بعد روز ایسا ہونے لگا، وہ سب کے سامنے روزہ رکھنے کا ڈرامہ تو بخوبی رچا لیتی، لیکن اس ڈرامے کو نبھانا روز ظہر تک بہت مشکل ہو جاتا، اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر بہت آسانی سے اس ڈرامے پر پردہ ڈال لیتی۔ آج بھی اس نے سب کے ساتھ سحری کی تھی، لیکن اپنی طرف ٹکٹکی باندھے۔ شامل کی وجہ سے وہ بہت تھوڑا کھا پائی اور مطمئن سی اٹھ گئی کہ بہرحال اسے اسنیکس کے ساتھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ بہت دیر تک کوئی کتاب پڑھتی رہی، لیکن بھوک کا شدید احساس ایسا تھا جس نے اسے اس کو کتاب رکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہولے سے گنگناتی اپنی الماری کی جانب آئی اور بسکٹ نکالنا چاہے، لیکن اس کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ ڈبے میں تو ایک بسکٹ کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے تمام ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اگر اسے رتی بھر بھی احساس ہوتا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو وہ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل پیرا ہوتی، لیکن اب وہ کافی دیر سے سر پکڑے بیٹھی رہی اور پھر ٹہلنے لگی۔ بھوک بہت لگی تھی، لیکن کچن میں جانے کا نام تھا ڈرامے کا ڈراپ سین، لیکن اس کے بعد جو حشر اس کا شامل کرتا، وہ سوچتے ہی جیسے لرز گئی۔ یکا یک ذہن میں جیسے کوندا سا لپکا تھا، اور اس نے کچن کی طرف دوڑ لگائی کہ یہ خیال ہی بہت خوش کن تھا کہ گھر پر دادوں کے سوا اس وقت کوئی نہیں۔ سر شکر کے کچن کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے احتیاطاً چاروں اطراف کا جائزہ لیا اور اندر چلی آئی۔ فریج کھولا تو ایک باؤل میں رات کی بریانی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹھنڈی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور میز کی طرف چلی آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ رات کی اس بچی بریانی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن اس وقت وہ اتنی رغبت سے کھا رہی تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش بھی نہیں تھا۔ بریانی ختم کر کے وہ فریج کھول کر ایک مرتبہ پھر جائزہ لینے لگی، اور سرخ رنگ کا سیب لے کر جیسے ہی موڑی، امیرم کو دروازے میں استادہ دیکھ کر ساکت رہ گئی، یوں کہ اس کے بے جان ہاتھوں سے سیب لڑکتا امیرم کے قدموں میں آن رکا۔ وہ لب بھینچے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی لیے اسے گھور رہے تھے، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ گویا اس کا اندازہ درست نکلا۔ نہ جانے کیوں انہیں بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر زمین پر پڑے سیب پر جھکے اور اسے اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھامے اسے کرسی پر بٹھاتے خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ سر جھکائے میز کی سطح کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، اتنی سبکی وہ بھی امیرم کے سامنے۔ اس کا سر شرمندگی کے احساس سے سینے سے جا لگا۔ وہ امیرم جس سے وہ سب شیئر کر لیتی تھی اور جو اس کے سب سے اچھے دوست تھے، وہ اس کی چوری پکڑ چکے تھے، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ اسے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو دنگ رہ گئی۔ وہ بہت خلوص سے سیب کی کاشیں پلیٹ میں سجائے اسے کھانے کی آفر کر رہے تھے۔ وہ شرمندگی کے احساس سے جیسے زمین میں گڑ سی گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان گنگ ہو گئی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے امیرم کے چہرے پر سنجیدگی کو رقم دیکھا تھا، اور وہ مخصوص مسکراہٹ جو ان کے چہرے پر رہتی تھی وہ ہنوز غائب تھی۔ وہ اٹھے اور مزید سیب نکال کر چھیلنے لگے۔ جبکہ اس نے سرعت سے سیب ہاتھ بڑھا کر چھین لیا تو وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اسے سرزنش نہیں کی تھی، اور نہ ہی ایسا کرنے پر کوئی ملامت کرتے ہوئے اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، لیکن ان کے چہرے کی سنجیدگی نے اس کا سارا وجود سن کر دیا تھا۔ سوری امیرم بھائی۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی، جبکہ وہ اب دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگے۔ یہ جو سیب ہے نا، انہوں نے ٹیبل پر بڑا سیب اٹھا کر میز کے عین وسط میں رکھتے ہوئے کہا، یہ ایک سیب نہیں ہے، یہ نعمت ہے، ایسی نعمت جو 12 ماہ ہمیں میسر ہوتی ہے، اور یہ توفیق بھی ہمیں اللہ ہی دیتا ہے کہ ہم انہیں جب چاہے خرید کر کھا سکیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جو 12 ماہ ہم پر ان نعمتوں کو اتارتا رہتا ہے، اور ہم سے بدلے میں فقط ایک شکر کا کلمہ چاہتا ہے۔ کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ اس کا شکر بجا لائیں کہ وہ ہمیں نوازتا ہے؟ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کی نوازشوں کو حق کی بجائے اس کی مہربانی سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں؟ ایسا نہیں ہے انزل کہ ہم اس خدا کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ وہ ذات تو بے نیاز ہے، اسے تو کسی چیز کی بھی حاجت نہیں۔ وہ تو یہ قدرت رکھتا ہے کہ ناشکری قوم کو مٹا دے، لیکن نہیں، وہ تو آزمائش چاہتا ہے بندے کی۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون ناشکرا۔ انزل وہ ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا اور ہم پر انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی، کیا ہم فقط ایک ماہ اس کے حکم کے مطابق نہیں گزار سکتے؟ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ چند گھنٹے کے لیے صرف اس ذات کے لیے ہر چیز خود پر حرام کر لیں، فقط چند گھنٹے۔ ہم اس کے حکم سے روگردانی کر کے سب چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ انسان دو صورتوں میں جھوٹ بولتا ہے، ایک تو اسے خدا کا خوف نہ ہو، اور دوسرا یہ اسے یقین ہو کہ اس کے جھوٹ سے اس کے علاوہ کوئی واقف نہیں۔
میں نہیں جانتا آپ کو ان دونوں باتوں میں سے کس بات نے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ آپ روزہ نہ رکھتی تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن روزہ رکھ کر توڑ دینے والے آپ کے عمل نے تکلیف دی۔ جانتی ہیں آپ روزہ نہ رکھ کر، روزہ رکھنے کا دکھاوا کر کے دوہرے گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ آپ بے شک روزہ نہ رکھیں، لیکن آئندہ جھوٹ مت بولیے، اور یہ کبھی فراموش مت کیجیے گا کہ انسان جھوٹ تو انسان سے چھپا سکتا ہے، لیکن رحمان وہ ذات ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ بولتے چلے گئے، لیکن لہجے میں سختی کی بجائے نرمی تھی۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھے اور بے ساکی سنبھالتے دروازہ عبور کر گئے۔ آج چھٹی تھی، سحری کے بعد بھی وہ کافی دیر سوتا رہا، باقی سب تو وقتاً فوقتاً اٹھ گئے، مگر وہ کسل مندی سے پڑا رہا۔ پھر وہ بھی آنکھیں ملتا باہر چلا آیا، لیکن باہر کا منظر ایسا تھا جس سے اس کی آنکھوں کو پتھرا دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ ڈالا اور منظر پھر نہ بدلا تو پاس سے گزرتی عائشہ کو چٹکی کاٹنے کو کہا تو وہ ہنسی ہوئی چلی گئی۔ دادو، لگتا ہے قیامت قریب ہی ہے۔ اس نے تخت کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار سامنے پھیلا لیا، جبکہ دادو نے اسے ہنسمگی نظروں سے گھورا تھا۔ ہمیشہ بدفعال ہی منہ سے نکالنا، کبھی جو کام کی بات اگر زبان سے ادا ہو جائے۔ اس نے ٹھٹک کر دادو کو دیکھا، جو نہ جانے کس دھن میں بیٹھی تھی کہ اپنے لاڈلے پوتے کو بھی ڈانٹنے سے گریز نہیں کیا۔ بدفعالی نہیں ہے دادو، یہ حقیقت ہے، بس ایسے گناہ بخشوا لیں۔ نہ تو نے کون سی نشانیاں دیکھ لی ہیں؟ دادو نے نخوت سے ہاتھ ٹھوڑی پر جماتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ اسے ایک نظر سامنے بیٹھی سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے انزل کو دیکھا، جو لائٹ اور ڈارک کمبینیشن کے پرپل سوٹ میں دادو کے پاس بیٹھی ہل ہل کر سپارہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے شاید پہلی مرتبہ اسے اتنے غور سے دیکھا تھا، اور بس یکٹک دیکھتا ہی چلا گیا کہ دوپٹے کے حالے میں لپٹا سرخ و سفید چہرہ بہت خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ اے لڑکے، دہلا کیوں رہے ہو؟ کہیں کوئی الٹا سیدھا خواب تو نہیں دیکھا؟ وہ چونکا، دادو سینے پر ہاتھ رکھے پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سوتے میں تو نہیں، جاگتے میں خواب کسی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور دادو کچھ نہ سمجھ پائی، جبکہ انزل نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ جو شوخ نظریں اسی پر جمائے بیٹھا تھا، اور پھر سب سمجھتے ہوئے دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ اس کی اس بک بک پر دادو اس کی اچھی طرح خبر لیتی، عائشہ دادو کو بلانے چلی آئی، اور دادو یہ سنتے ہی مینا کا فون آیا ہے اس کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کے چہرے پر تیوریوں کے بجائے بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ دل کے کسی گوشے میں خوشی نے سر ابھارا تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا وہ کوئی ایسی بات کرے کہ انزل تڑک کر جواب دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس کا دل خوب جلایا تھا، اور ایسا دانستہ نہیں بلکہ غیر دانستہ ہوا اور پھر ہوتا چلا گیا کہ بہرحال یہ حقیقت تھی کہ اسے اپنے لباس و انداز سے پہلی ہی نظر میں انزل نے کچھ خاص متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ اس کے ہی گھر میں مغربی رنگ کا ایک شاندار نمونہ چلتا پھرتا نظر آئے۔ اسے ہمیشہ اپنے گھر کے ماحول پر فخر کیا تھا، پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا تھا کہ اس کی طبیعت پر یہ ناگوار نہ گزرتا؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے دل کھول کر اس کی ذات پر کامنٹس ادا کیے تھے، لیکن اس تمام عرصہ میں کبھی بھی انزل نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، جبھی تو ہونٹوں کی تراش میں ایک خوبصورت مسکراہٹ تھرک رہی تھی۔ بائی دا وے، امیرم بھائی تو دوپٹہ نہیں اوڑھتے۔ اس نے چہرے سے اخبار ہٹا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ انہی کے زیر سایہ رہتی ہیں نا آج کل آپ؟ وہ سمجھ نہیں سکی کہ یہ مذاق ہے یا طنز۔ بہرحال اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور قرآن جزدان میں لپیٹنے لگی۔ ویسے اس معجزے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ وہ اس مرتبہ بھی چپ رہی تو اسے آخری حربہ آزمایا۔ ویسے سانس تو گھٹتا ہوگا آپ کا اس رضائی نما چادر میں، مسٹر شامل ریان۔ جب دل ایمان کی روشنی سے منور ہونے لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں تو پھر آپ کا وجود روشن ہو کر آپ کی سانسوں کو ہموار کرتا ہے، نہ کہ پریشان۔ اس نے قرآن کو سینے سے لگائے، اس کے پاس رک کر بہت تحمل اور بردباری سے جواب دیا اور اندر کی سمت بڑھ گئی، جبکہ وہ جیسے ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ کہاں ہے شامل بھائی؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ عائشہ، یہ اپنی انزل کو کیا ہوا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی انزل کے لیے اپنی کا لفظ اور شامل کی زبان سے یہ معجزہ در معجزہ تھا، لیکن اس کے برعکس اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ افطاری کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تو انزل امیرم کو دوبارہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ امیرم بھائی، آخر اس کمپیوٹر نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آپ اس کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ مجھے کافی بوریت محسوس کر رہی تھی، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ کیا کریں جناب، دوستی اگر اس سے رہے تو اچھی ہے، ورنہ اپنا ہی نقصان ہے۔ بس تھوڑا سا کام ہے،
اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی انگلیاں جو مسلسل کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھی تھم گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، بور ہو رہی تھی۔ بس چند منٹ، پھر تمہاری بوریت دور کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی نظریں ہنوز مانیٹر پر تھیں، تبھی ان کے موبائل کی بپ ہوئی۔ اسکرین پر نمبر دیکھتے ہی جیسے مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ انہیں بات کرتے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تیکھی ناک کے اوپر سیاہ گہری آنکھیں، تراشیدہ ہونٹوں کے اوپر سیاہ مونچھیں اور گردن کے عین وسط میں ان کے کی کالر سے جھانکتا براؤن تل۔ یہ تل ان کی خوبصورت پرسنالٹی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ اسے آج جانا تھا۔ یہ بھی اسے اب پتہ چلا تھا کہ جب وہ ہنستے ہیں تو ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں۔ حماد تھا، انہوں نے موبائل آف کرتے ہوئے بتایا تو وہ جیسے چونک گئی۔ بچپن کا دوست ہے، بہت اچھا، بہت کیئرنگ، میکینیکل انجینئر ہے، آج کل اسٹیٹس میں ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں بھولتا، چھوٹا سا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اتنی دور سے فقط مجھ سے شیئر کرنے کے لیے فون کرتا ہے۔ وہ اس کے استفسار کے بغیر ہی اسے ہر بات اسی طرح شیئر کرتے تھے جنہیں وہ بہت توجہ سے سنتی تھی، لیکن آج نہ جانے کہاں گم تھی۔ گھر والے شادی کر رہے ہیں، لیکن اسے لڑکی کچھ پسند نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لڑکی کچھ گھریلو اور پردہ دار ہو، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں بھی رہ کر اتنی سطحی سوچ رکھتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے دوبارہ مانیٹر کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ اس وقت بہت عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جسے وہ خود بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ کام سے فارغ ہوتے ہی عائشہ خدیجہ چچی جان کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تو دادوں نے اسے زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ عید کے لیے شاپنگ کرنا تھی، اور کس کے لیے کرنا تھی یہ انزل کو بازار جا کر پتہ لگا۔ بس پھر اسے بہت غصہ آیا، لیکن خاموش رہی۔ صبح 10 بجے کے نکلے، جب وہ لوگ شام 3 بجے لوٹیں تو انزل کا بطور خاص بہت برا حال تھا، لیکن وہ امیرم کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ انہیں کافی حیرت ہوئی، جسے وہ تھکاوٹ پر محمول کرتے دوبارہ سے مصروف ہو گئے، لیکن جب افطاری پر بھی وہ نیچے نہیں آئی اور تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اوپر ہی بیٹھی رہی تو وہ جیسے کچھ ٹھٹکے اور پھر بے اختیار عائشہ سے پوچھ بیٹھے، کیا آج شاپنگ کے دوران کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ نہیں تو۔ وہ ٹرے سجاتے نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کچھ سوچنے لگے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے لوٹ کر بھی جب انہوں نے عائشہ اور خدیجہ کو اکیلے بیٹھے دیکھا تو عائشہ کو کہنے لگے کہ وہ انزل کو بلا لائے۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، خاص طور پر امیرم بھائی تو قطعا نہیں۔ عائشہ نے اس کا پیغام منوان سنایا تو وہ حیران اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیں۔ اسے کندھے اچکائے تھے۔ اس کے بعد بہت سوچنے کے باوجود بھی وہ اس کی ناراضگی کی وجہ نہ جان پائے تو بہت مشکلوں سے اوپر چلے آئے۔ دروازہ کھلا ہی تھا، وہ اسے پکارتے اندر چلے آئے جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شرمندہ ہو جاتی ان کے یوں اپنے پاس اتنی مشکلوں سے سیڑھیاں چڑھ کر آنے پر، لیکن اب وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے آج آپ کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہیں، وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ بے دردی سے اسے اپنے ناخن چبانے لگی تھی۔ یہ اس کے ذہنی انتشار کا واضح اظہار تھا۔ وہ سمجھ گئے، ناراض ہیں مجھ سے؟ بات مت کریں مجھ سے، اسے خفگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ بھائی کیا خطا سرزد ہوگی ہم سے جو ہماری اچھی سی دوست کو ناراض ہونا پڑا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ دوست؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ کب دوست جانا ہے آپ نے مجھے؟ اس نے ہاتھ سے تیکھے اور تلخ لہجے میں ابرو اچکاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، مگر بظاہر اطمینان سے بولے۔ بھول بھی گئی محترمہ، بہت اہتمام سے ہم نے اپنی دوستی کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کیا تھا نا، سمجھا تو نہیں؟ اگر سمجھتے تو اتنی بڑی بات نہ چھپاتے۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولی تو اس مرتبہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ انگیجڈ ہیں؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ او، اسی لیے منہ پھلائے بیٹھی ہیں شام سے؟ وہ وجہ ناراضگی جان کر کھل کر مسکرائے تھے، جبکہ وہ چلائی تھی۔ اتنی سی بات آپ کے لیے، یہ اتنی سی بات ہے؟ لیکن امیرم حسان سے جڑی ہر بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر انہیں تنبیہ کی۔ ارے خفا کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں بتایا تو اب بتا دیتے ہیں۔ نو تھینکس، میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ وہ خدیجہ کی فراہم کردہ معلومات انہیں بہم پہنچا رہی تھی، جبکہ امیرم کا چہرہ نہ جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں، چہرے پر مسکراہٹ ہنوز تھی۔ پوری رپورٹ تو آپ کو ازبر ہے، پھر بھی خفا ہو کر ویلیو بڑھا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی خجالت مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ خفا ہو کر ویلیو نہیں بڑھا رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہوں کہ جو بات دوسروں سے پتہ چلی میرا حق بنتا تھا کہ وہ بات آپ مجھے بتاتے، آخر میں آپ کی دوست ہوں۔ یہ تو ہے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے شرارتی انداز میں مسکرائی، لیکن وہ کیا ہے کہ مشرقی لڑکا ہونا؟ وہ ان کے چہرے پر مینا کا ذکر چھیڑنے پر در آنے والے رنگوں کو دیکھتی چلی گئی۔ امیرم بھائی، کیا واقعی مینا بھابھی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو یقین نہیں ہونے لگا ہے؟ انہوں نے اس کی دیوانگی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہیں؟ نہ جانے کیوں وہ اس سوال پر سوال کرنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے نازک سی مینا کی شبیہ لہرا گئی۔
दूसरा अशरा अपने इख्तितामी मराहिल में था। घर में हर सू सन्नाटे का राज था कि आज चची, अम्मा, दादो और आयशा मीना भाभी की तरफ ईदी लेकर गई थी। काफ़ी अरसे के बाद चक्कर लगा था, इसलिए इफ्तारी से पहले लौटने का कोई चांस नहीं था। जबकि हदीजा किचन में घुसी इफ्तारी बना रही थी और अंजिल उसके पास बैठी उसकी मदद करते हुए काम करने से ज़्यादा फैला रही थी। लेकिन हदीजा चूंकि काफ़ी मुतहम्मिल मिजाज वाक़ई हुई थी, इसीलिए मुस्कुराते हुए सब समेटती रही कि उनके लिए ये एहसास ही खासा खुशकुन था कि वो सीखने की कोशिश कर रही थी। हाँ, जब प्याज काटने में उसके आंसू रवां हुए तो उसे खुद ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई, जहाँ शामिल अमीरम से किसी बात पर उलझा हुआ था। ये हमाकत है अमीरम भाई, ऐसे नादिर मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर ये मौका आपने मिस कर दिया तो फिर सारी उम्र पछताते रहेंगे। फिर भी नहीं। क्यों, आखिर क्यों? शामिल जिच हुआ। इसलिए कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, किसी कीमत पर भी नहीं, वो कतई अंदाज में बोले। आप बहुत गलत कर रहे हैं अमीरम भाई, लोग दुआएं करते हैं ऐसे मौका की, ऐसे चांस के इंतजार में सारी उम्र गुजार देते हैं। आप तो बहुत लकी हैं। हाँ, लकी हूँ, इसीलिए ये सब मंजूर नहीं। जिंदगी संवर जाएगी अमीरम भाई आपकी, यहाँ रहकर आप इतना आगे नहीं जा सकते जितना आगे आप उस ऑफर को कबूल करके जा सकते हैं। रोशन मुस्तकबिल की जमानत होगा आपका ये इकदाम। वो उन्हें जैसे कायल कर लेना चाहता था। बात यहाँ वहाँ की नहीं है शामिल, बात तो मुकद्दर की है। किस्मत में जो लिखा है, जितना लिखा है वो मिलकर ही रहता है। अगर मेरी किस्मत में बहुत ज़्यादा है तो वो मुझे यहाँ भी ज़रूर मिलेगा। फिर दर दर की ठोकरें खाकर उस ज़ाते वाहिद से यकीन खोने का फ़ायदा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर, मेरा काम आपको समझाना है। वो उन्हें किसी भी सूरत कायल ना कर पाया तो उठ खड़ा हुआ और फिर लंबे लंबे डग भरता चला गया। वो पहले तो उसकी पुश्त पर नजरें जमाए उसे जाता देखती रही, फिर उठकर उनके पास चली आई। कहाँ जाने की बात हो रही थी? कहीं भी नहीं। उन्होंने मसरूफ से अंदाज में जैसे सर झटक कर नजरअंदाज करना चाहा तो वो जैसे चिढ़ गई। आप फिर कुछ छुपा रहे हैं? उसे हफ्गी से बावर करवाया तो वो सब छोड़कर वो गौर उसे देखने लगे। छुपाना क्या है? कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप पर बाहर जाने की ऑफर आई है और शामिल कहता है मुझे मौका मिस नहीं करना चाहिए। हमारी कंपनी की ब्रांचेस मुख्तलिफ मुल्कों में फैली हैं और बहुत मुनाफा दे रही हैं, और उनका ख्याल है ऐसी एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में भी होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें एक इंतहाई काबिल और होनहार अशास की ज़रूरत है, जिनमें से उनके ख्याल में एक मैं भी हूँ। यही वजह है कि 1 साल की ऑफ़र स्कॉलरशिप के लिए आई है, जिसे रद्द करके शामिल के ख्याल में मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। अमीरम भाई, आप कभी शामिल की बात नहीं मानिएगा। वो न जाने क्यों बेख्तियार उनका बाजू थामे बोली तो वो जैसे हैरान हुए। कभी भी नहीं। प्लीज़ आप उनकी बात ना मानिएगा। प्लीज़ प्लीज़ अमीरम भाई, आप उनकी बात नहीं मानेंगे ना? वो जैसे बेचैन हो गई थी। अरे रिलैक्स, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। उन्होंने अपने बाजू पर धरा उसका हाथ थपथपाते हुए कहा तो वो पुरसकून हुई, लेकिन अमीरम सोच में पड़ गए। सबका ख्याल था वो ईशा से पहले नहीं लौटेंगी, लेकिन मगरिब के कुछ देर बाद ही जब वो लौट आई तो सब हैरान हुए। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कि वो खाने के बाद इतनी जल्दी लौट आती हों। इतनी ज़्यादा मुसाफत नहीं थी मीना और उनके घर के दरमियान, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, लेकिन थकन उनके चेहरों पर थी, वो इस मुसाफत से कहीं ज़्यादा थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कि वो कोई मीना के घर से लौटा हो और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। आयशा कमरे में चेंज करने के ख्याल से जा चुकी थी, जबकि आयशा चची के चेहरे पर तफक्कुर के साए बहुत गहरे थे। वो सब छोड़ छाड़ उनके पास चली आई। चची जान, खैरियत तो है ना? उसने चची का हाथ थाम कर नरमी से इस्तफसार किया तो वो जैसे गहरी सांस लेकर रह गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम अम्मा को कमरे में ले जाओ, शायद थक गई हैं। वो धीरे से उसे हदायत देती उठ गई और उसे सोचों के भंवर में तन्हा छोड़ गई। उसके बाद किसी ने भी किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया और वो भी कुछ सोचकर चुप हो गई। तीसरा अशरा शुरू हो गया। सब इबादत में मसरूफ हो गए और ताक रातों का एहतमाम किया जाने लगा। खास तौर पर दादों की नमाजें तवील हो गई थी। हर चंद के उन्होंने तफक्कुर को झटकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या करती, उन्हें अपना पोता बहुत अजीज था। वो तो जैसे जीती थी अपने बच्चों के लिए, फिर कुछ किसी अनकहे दुख का ख्याल उन्हें निढाल क्यों ना करता। वो सुबह शाम गम गलत करने के ख्याल से तस्बीह पढ़ती रहती। यूं के आखिरी रोज़ा भी आन पहुंचा। वो अमीरम के कमरे में चली आई। वो नवाफिल अदा कर रहे थे। वो बेआवाज कदम उठाती, बेड के किनारे टिक गई। वो रुकू करते, फिर सजदा में चले जाते। बहुत इनेमाक से वो उनके एक एक अमल को देख रही थी, जो खड़े होकर तो नहीं लेकिन बैठकर ज़रूर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। कितनी बाकायदगी से सब इस घर में दीनी अमूर की पाबंदी करते थे, ख़ास तौर पर अमीरम जो ज़िंदगी की बहुत बड़ी महरूमी के बावजूद वक़्त के साथ चल रहे थे। वो कितने अज़ीज़ हो जाते हैं वो लोग जो आपको खुश रखने में अपनी ख्वाहिशों की भी परवाह नहीं करते। उनके दुःख, उनकी तकलीफ़ आपको अपनी लगने लगती है। उनकी परेशानी का ख़याल आपको बेहद परेशान कर देता है।
کتنی عجیب رودات سنائی تھی عائشہ نے مینا کے متعلق، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہو گئی تھی۔ کتنے بے خبر تھے امیرم بھائی جو مینا کی شبیہ دل میں سجائے خوش رہتے تھے۔ انزل کا دل چاہتا تھا کہ وہ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دے، انہیں بتا دے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، جسے آپ دل میں چھپائے پھرتے ہیں وہ آپ کے انمول دل کے قابل نہیں۔ لیکن پھر ان کے دکھی ہونے کے خیال سے رک جاتی۔ وہ کہاں انہیں دکھی دیکھ سکتی تھی، کہاں ہمت تھی اس میں۔ کتنا عجیب تھا نا یہ سب، وہ حقیقت تو بتانا چاہتی تھی لیکن حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ تب اس نے امیرم بھائی کو دعا مانگتے دیکھ کر بے اختیار ان کی خوشیوں کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ تو انزل جی آئی ہیں، وہ جائے نماز لپیٹتے ہوئے اس کے پاس چلے آئے اور خیر مقدمی مسکراہٹ سے نوازا۔ بور ہو رہی تھی اور اداس بھی ہے نا، انہوں نے تائید چاہی تو وہ حیران سی انہیں دیکھنے لگی۔ بھائی اداس ہونے والی کیا بات ہے، ابھی فون کر لیتے ہیں چچا جان کو اور چچی کو، وہ اپنے تئیں یہی اخذ کر پائے تھے۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ نہیں اس وقت تو پاپا فری نہیں ملیں گے۔ تو یہ بات ہے، وہ تائیدی انداز میں بولے۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے عید کا ڈریس سلوا لیا؟ جب مینا بھابھی کی شاپنگ کے لیے گئے تھے تو تائی اماں نے دلوایا تھا، ایک سوٹ وہی پہن لوں گی۔ اس کے لہجے سے جوش مفقود تھا۔ آپ نے کبھی یہاں عید نہیں منائی نا، اس لیے اتنی ایکسائٹیڈ نہیں ہے، لیکن جیسے عید کا چاند نظر آئے گا تو دیکھیے گا ایک انوکھے احساس سے دوچار ہوں گی۔ بس چاند نظر آتے ہی ہر طرف عید کا سا سما نظر آئے گا، ہر طرف گہما گہمی کے ساتھ، ہر چہرے پر مسرت کا ایک ننھا سا دیا روشن ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا نا تو آپ کو یہ سوبر اور سلجھی ہوئی عائشہ خدیجہ ایک بچی کی مانند چلاتی شور مچاتی سنائی دیں گی، اور شامل کے ساتھ چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے جانے کے لیے اس کی ہزار منتیں کرتی اس کے آگے پیچھے پھرتی نظر آئیں گی، اور وہ ان پر احسان کرتا اندر ہی اندر ان کی محبت پر قربان جاتا انہیں ساتھ لے جائے گا۔ لیکن واپسی پر اس کا منہ لٹکا ہوگا کہ وہ چوڑیوں اور مہندی کے بہانے اور بہت کچھ اٹھا لائیں گی، لیکن اس مرتبہ مختلف ہوگا۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ جو دلچسپی سے سن رہی تھی اس کے چہرے پر اشتیاق چھلک آیا۔ اس مرتبہ عائشہ خدیجہ کے ساتھ آپ کے لیے چوڑی کا گفٹ میری طرف سے، وہ اسے بتا رہے تھے، اور وہ فقط اس خیال سے مسکرا رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوگا۔ امیرم بھائی کتنی بڑی چیز ہے آپ! عائشہ اور خدیجہ نے ایک ساتھ انٹری دی تھی اور اب ان کو ہونہار نظروں سے گھور رہی تھی کہ وہ ان کی بات سن چکی تھی، جبکہ انزل اب حیران سی ناسمجھ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہیں انزل آپی، یہ امیرم بھائی اتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ ہر ماہ تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جو عائشہ خدیجہ لینا چاہیں انہیں دلا دیجیے گا۔ اور ہاں امیرم بھائی، اگر آپ فقط انزل کے لیے بھی تحفہ کی پیشکش رکھتے تو یقین کریں ہمیں تب بھی اتنی ہی خوشی ہوتی کہ بہرحال انزل ہمیں بھی بہت عزیز ہے۔ امیرم کی پشت پر کھڑی عائشہ نے اس کی گردن میں بازو حمایل کرتے ہوئے کہا تو امیرم کے ساتھ انزل بھی کھل کر مسکرا دی، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلتے دیکھ کر امیرم کا دل پر اطمینان ہو گیا کہ وہ اس کی اداسی دور کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ شامیل کے رویے کا ازالہ کرتے کرتے وہ انہیں اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ وہ ایک پل اسے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد سب نے مل کر چاند دیکھا تھا۔ چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بھی ان کی تقلید میں ہاتھ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا مانگنے کو۔ پھر نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر امیرم حسان کی خوشیوں کی دعا احاطہ کر گئی، یوں کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اسے منہ پر ہاتھ پھیرتے آمین کے بعد آنکھیں کھولیں تو امیرم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ بہت سادہ تھی۔ مانگ لی دعا؟ وہ اس کے قریب چلے آئے۔ جی، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ کیا مانگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ چاند کی دعا تو انہیں آتی نہیں بھیا، ہاں چاند سا دولہا ضرور مانگا ہوگا۔ شامل نہ جانے کہاں سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہ انجان بنا دعا مانگ رہا تھا، جبکہ امیرم کے ساتھ عائشہ خدیجہ کے چہروں پر بھی دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ خجالت کے مارے سر جھکا گئی۔ اس کے بعد امیرم کے بتائے گئے تمام رنگوں کو اس نے از خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب نے ہی اسے تحائف دیے تھے، یہاں تک کہ شامل نے بھی۔ اتنی خوبصورت، اتنی دل فریب عید اور اتنی چاہتوں کے درمیان اتنے انوکھے طریقے سے، بلا شبہ یہ عید اس کی زندگی کی یادگار عید تھی۔ آج خالہ نفیسہ کچھ لوگوں کو ساتھ لائی تھیں عائشہ اور خدیجہ کو دکھانے کہ بقول ان کے دونوں لڑکے کزنز ہیں اور کافی خوشحال خاندان ہے۔ سو تائی ابو نے انہیں گھر لانے کا عندیہ دے دیا۔ بھائی تم لوگ ابھی تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو، تائی اماں نیچے بلا رہی ہیں۔ انزل انہیں معنی خیز نظروں سے گھورتی شرارتی انداز میں بولی تو خدیجہ پورے اعتماد ہونے کے باوجود بھی جھیم گئی۔ وہ لوگ پہلے ہی نظر میں انہیں اوکے کر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھیک ہوتا چلا گیا کہ شامل تمام انویسٹیگیشن کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ منگنی کرنے آئے تو شادی کی ڈیٹ لے کر ہی ٹلے کہ سب اس جھٹ پٹ پر حیران رہ گئے۔ شادی کے کارڈ چھپ گئے
تو شامل کو مینا کے گھر بھیج دیا گیا، لیکن وہ جب واپس آیا تو اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ اور آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امیرم نے اسے کاٹ کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اچھالتے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چچی نے آگے بڑھ کر اسے خشمگی نظروں سے گھورا۔ بدتمیزی تو میرے ساتھ کی گئی ہے، وہ پھنکارا تھا۔ مینا بہو تھی نا آپ کے بیٹے پر جان دیتی تھی۔ محترمہ جی نہیں سکتی تھی امیرم کے بنا، زہر کھا لیتی اگر آپ یہ رشتہ نہ جوڑتی، یہی سب کہا تھا نا اس نے۔ اس بہو نے جو اب کسی اور کی ہے، وہ آگ کی طرح بھڑکا تھا اور سب راکھ کر گیا تھا، یہاں تک کہ امیرم کا دل بھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اسے سور پھونک دیا ہو۔ ایسا دل خراش انکشاف، سبھی اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ ملنا بھی گوارا نہیں کیا آپ کے ان رشتہ داروں نے جو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ اصرار کیا تو مینا صاحبہ کے ہسبینڈ تشریف لائے کہ جناب یہاں آپ سے کوئی نہیں ملنا چاہتا۔ انزل نے ترچھی نظروں سے دور بیٹھے امیرم کو دیکھا جو بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ شامل کو سن رہے تھے۔ اندرونی انتشار کا شائبہ ان کے چہرے پہ نہیں تھا۔ بہت خود غرض نکلی وہ لڑکی، فقط دولت کی خاطر چھوڑ گئی آپ کی اس دنیا کو۔ اس نے میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے تائی اماں کو سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ان کے گرد ہو گئے تو امیرم کمپیوٹر آف کرتے بالکل خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شامل کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا، ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مینا کو گولی سے اڑا دیتا جس نے امیرم جیسے انمول ہیرے کا دل توڑا تھا۔ ریلیکس شامل بھائی، خدیجہ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اس کا اشتعال کو کم کرنا چاہا۔ کیسے خدیجہ، کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ بہت عظیم نقصان کیا ہے اس نے ہمارا، یاد ہے نا وہ دن جب امیرم کو کتنی منتوں سے رضامند کیا گیا تھا، کتنا خوفزدہ تھے وہ کوئی نیا رشتہ جوڑنے پر، فقط ایک چھوٹی سی محرومی کی بنا۔ آج ان کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ وہ بہت مضطرب تھا، امیرم کے دکھ کا خیال اسے جیسے توڑ رہا تھا۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ امیرم سے، یہ اسے آج جانا تھا، لیکن یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے تو کوئی بھی کسی سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ رات سے دن اور دن سے پھر شام ہو گئی، کسی نے بھی تو کچھ نہ کھایا تھا، ہر کوئی دکھ کی تصویر تھا۔ دادو نڈھال سی بستر پہ پڑی تھی کہ ان کے بچے حقیقت کا روپ دھار کر سب کچھ برباد کر گئے تھے۔ کسی نے بھی کھانے پر نہیں بلایا مجھے، اور دسترخوان کہاں ہے؟ پلیز خدیجہ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ وہ بیساکھی سنبھالتے کمرے سے وارد ہوئے تو سب جیسے دنگ رہ گئے۔ انزل نے میگزین کی اور سے جھانکا، یا تو انہیں اپنے جذبات چھپانے میں کمال حاصل تھا یا پھر پوز کر رہے تھے۔ ارے انزل، آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ آپ تو سب سے پہلے شور مچاتی ہیں، آئے نا۔ چچی جان، دادو کہاں ہیں؟ وہ بچوں کی طرح شور مچا رہے تھے۔ ضرور دادو کمرے میں ہوں گی، خدیجہ تم جلد از جلد پھلکے اتارو، میں دادو کو لے کر آتا ہوں۔ خدیجہ حیرت زدہ کچن کی طرف چلی گئی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دادو کے کمرے کی جانب چلے آئے جہاں وہ بیڈ کی پشت سے کمر ٹکائے دل گر بیٹھی تھی۔ ارے دادو، آج آپ دسترخوان پر نہیں آئیں؟ کیا اپنے ساتھ ہمیں بھی بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مسکراتے ان کی پائنتی کے کنارے ٹک گئے تو دادو الجھی نظروں سے بغور اسے دیکھنے لگی جہاں مسکراہٹ کے سوا کوئی اور تاثر ہرگز بھی نہیں تھا، اور پھر ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے حالے میں لیتے ہوئے انہیں سینے سے بھینچے بے اختیار سسک پڑی۔ دادو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بوکھلا گئے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری سب سے بڑی مجرم ہوں، میری وجہ سے تمہیں آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ آنسو تواتر سے ان کے جھریوں زدہ چہرے کو بھگو رہے تھے۔ پلیز دادو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں لیتے ہوئے گویا ہوئے۔ آپ فضول میں پریشان ہو رہی ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ انہوں نے دادو کا چہرہ اونچا کیا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ جانتی ہیں خدا کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہ ذات جو کرتی ہے اس میں ہماری بہتری شامل ہے، اور میں بھی اس کی رضا میں راضی، اس کے فیصلے پر خوش ہوں۔ اور اگر آپ مینا جیسی لڑکی کے لیے آزردہ ہیں تو پھر آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کسی بڑے سانحے سے پہلے ہی بچا لیا۔ وہ ان کے آنسو پوچھتے اپنے ساتھ دسترخوان پر لے آئے تو تائی اماں اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھتی رہ گئی جنہیں اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول تھا۔ اس کے بعد ان کی بھرپور کاوش سے دیکھتے ہی دیکھتے ماحول سازگار ہو گیا تو وہ مطمئن سے اٹھ گئے، لیکن خدیجہ کو چائے کا آرڈر دینا نہیں بھولے۔ یہ اور بات کہ انہیں انزل کی آواز پر رکنا پڑا۔ امیرم بھائی، اگر چائے میں بناؤں تو؟ ویسے قہوہ پینے کا موڈ تو نہیں، پھر بھی اگر تم بناؤ گی تو اچھا لگے گا۔ وہ نیچے والے لب کا دایاں کونا دانتوں تلے دبائے شرارت سے گویا ہوئے تو وہ جھیپ گئی۔ افسردگی اور رنجیدگی کی جو فضا قائم تھی وہ چھٹ چکی تھی۔ آج عائشہ اور خدیجہ کی بارات تھی اور گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ دادوں کی ہدایات جاری تھیں جبکہ تائی ماں کافی گھبرائی ہوئی تھیں کہ بیٹیوں کا معاملہ تھا۔ عائشہ خدیجہ پارلر جا چکی تھیں، بارات آ گئی تو نکاح کے بعد عائشہ خدیجہ کو اسٹیج پر لایا گیا، دونوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھیں۔
انزل بھی ریلیکس مزے سے کٹا کٹ تصویریں بنا رہی تھی، البتہ تصویریں بنانے کے دوران چپکے سے اسے شامل کو دیکھا تھا تاکہ اس کے تیور بھانپ سکے، جو دور کھڑا ادھر ہی متوجہ تھا، اور چہرے پر کسی شکن کے بجائے ایک دھیمی سی مسکان تھی۔ اسے حیرت کے ساتھ کچھ عجیب سا بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے بعد اطمینان سے اپنا کام مکمل کر کے اس کے پاس چلی آئی۔ امیرم بھائی کدھر ہیں؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ضروری کام سے گئے ہیں باہر۔ آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ پوچھ اس سے رہی تھی جبکہ اس کی نظریں ہنوز اسٹیج پر بیٹھی عائشہ حدیجہ کی طرف تھیں، جو حیا کی شدت سے پلکیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا؟ اسے شرمائی لجائی سی نندوں کے درمیان گھری دونوں کو دیکھ کر اسے تائی چاہی، جو ٹکٹکی باندھے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی نہیں، بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے سیلف پرنٹڈ موتیوں والی قمیض، دوپٹہ اور کتان کی ہم رنگ اور اورنج شلوار میں ملبوس انزل کو بہت دلچسپی سے دیکھا، جبکہ انزل کندھے اچکائے ہنس دی۔ میں تو عائشہ اور حدیجہ کی بات کر رہی تھی، اور میں آپ کی۔ اسے کچھ اس انداز میں کہا کہ انزل حیرت زدہ سی اسے جگ تک دیکھے گئی۔ کچھ ایسا تھا اس کی نظروں میں کہ وہ جلد ہی نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ تبھی چچی جان ایک لڑکی کا بازو تھامے ان کے قریب رکی۔ انزل بیٹا، یہ رامین ہے۔ اوہ، تو آپ ہیں رامین؟ انزل نے شامل کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن رامین کے بیٹھتے ہی اس نے شامل کو ماتھے پر سلوٹیں لیے ناگواری سے جاتا دیکھا۔ رامین شامل کی خالازاد تھی اور چچی اور تائی اماں کی منظور نظر بھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد رامین کو بہو بنا کر گھر لے آئیں، لیکن شامل تھا کہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ رامین میں اچھی لڑکیوں والی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چچی نے لاکھ پوچھا کہ اپنی ہی کوئی پسند بتا دو، لیکن کوئی ہوتی تو بتاتا بھی، لیکن اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اماں کو ایک اچھی لڑکی کے متعلق بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ پہلے بھی اس وقت عائشہ حدیجہ گھر پر نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی آج نہ جانے کیوں گھر میں خاموشی پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، دادی اماں معمول کے مطابق تخت سنبھالے بیٹھی تھی اور تائی اماں کچن میں مصروف تھیں۔ وہ ان کے پاس چلی آئی۔ آپ اس وقت کس کے لیے چائے بنا رہی ہیں؟ امیرم کے لیے، وہ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے بتا رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لاکھ کہا ہے اس لڑکے سے دوا لے آؤ، لیکن نہیں، اپنی تو پرواہ کرنی ہی نہیں۔ وہ کافی نالاں نظر آ رہی تھی۔ لو، تم ذرا امیرم کو چائے دے آؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ انہوں نے چائے کی ٹرے اس سے تھمائی اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ دروازہ نوک کرتی اندر چلی آئی، جہاں وہ بیڈ پر دراز آنکھوں پر بازوؤں کا تکیہ بنائے لیٹے تھے۔ اس نے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تو وہ بھی سیدھے ہو بیٹھے۔ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے پین کلر نکالی اور پانی کے ساتھ نکلنے لگے۔ لیکن آپ کی آنکھیں تو… اس نے ان کی سرخ انگارہ آنکھوں کو تعجب سے دیکھا۔ ساری رات سویا نہیں نا، اس لیے۔ انہوں نے ایک کپ اٹھا لیا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ ان کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولی۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے جلتی پیشانی کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم پردے برابر کر دو اور جاؤ۔ لیکن وہ تو جیسے گھبرا سی گئی تھی، اسی لیے انسونی کرتی باہر کی طرف دوڑی اور پھر جھٹ پٹ سب ان کے گرد جمع تھے۔ بخار بہت شدید تھا۔ وہ جیسے ہی چائے پینے کے بعد لیٹے سیکنڈز میں غافل ہو گئے۔ دادوں نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کو کہا تو انزل بھاگ کر ٹھنڈا پانی لے آئی، جبکہ تائی اماں ان کے پاؤں سہلا رہی تھی۔ گھنٹہ بھر پٹیاں ماتھے پر رکھنے کے بعد بخار ہلکا ہوا تو وہ کچھ ہوش میں آئے۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اچانک ہی انہیں ابکائی آئی تھی۔ 1 2 3 سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شامل ڈاکٹر کو لینے دوڑا، جبکہ انزل کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس موسم کا اثر ہے۔ آپ انہیں نمکول ملا پانی دیں اور میں کچھ میڈیسنز لکھ رہا ہوں، انہیں باقاعدگی سے کھلائیں۔ انشاءاللہ رات تک آپ انہیں بالکل ٹھیک پائیں گے۔ دم سادے کھڑے نفوس کی سماعتوں سے جیسے ہی ڈاکٹر کی آواز ٹکرائی، انزل کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر سوتے ہوئے امیرم پر ڈالی اور ان کے سرہانے پڑی کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ اتنی سی دیر میں وجود جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ اسے شامل سے پوچھ کر انہیں دوا کھلائی تھی اور وقتاً فوقتاً ٹمپریچر بھی چیک کرتی رہی۔ جب دن کا اجالا رات میں نکلا تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ حیرت انگیز طور پر ان کا بخار اتر چکا تھا، لیکن نیم بے ہوشی کی کیفیت ابھی بھی طاری تھی۔ چچی اماں نے اسے سونے کے لیے کہا تو وہ ضد کر کے انہیں کے سرہانے بیٹھی رہی، لیکن رات بھیگنے لگی تو اس مرتبہ انہوں نے زبردستی اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر بھی اسے سکون نہیں ملا۔ عجیب بے کلی سی تھی جو اسے پرسکون نہیں
होने दे रही थी। वो कितनी ही देर बिस्तर पर पहलू बदलती रही, और जब किसी सूरत सुकून नहीं मिला तो वजू करते हुए जाए नमाज पर खड़ी हो गई, और नमाज खत्म करते ही दुआ के लिए हाथ उठे तो जैसे गिराना भूल गई। जितनी भी सलामती की दुआएं थी उसे मांग डाली थी। चौंकी तो वो तब जब एक गर्म आंसू उसकी हथेली को भिगो गया। उसके आंसू रवानी से बह रहे थे। वो हैरत ज़दा रह गई। कितना कहा करती थी दादो, अंजिल अपनी दुआ को जितना हो सके तवील किया कर, के दुआ में उठे हाथ खुदा को बहुत पसंद है। जबकि वो हमेशा ये कहकर टाल जाती कि दादो क्या मांगूं, और आज अनजाने में ही सही वो सब कर गई थी, और वो भी अमीरम के लिए। फिर वो खुद कलामी किसी अंदाज में बुड़बुड़ाई, तो अमीरम हसान, ये काम भी आज आपके तवस्सुत से खुदा ने अंजिल को सिखा दिया। वो धीरे से हंसी और फिर जाए नमाज रख कर बाहर चली आई। तमाम लाइट्स ऑफ थी। अमीरम के कमरे में मलगजा सा अंधेरा था, जहाँ वो अब गहरी मगर पुरसकून नींद सो रहे थे। उसे सुबह का मंजर याद आया तो फिर से बेचैन हो गई। उसका दिल चाहा वो उन्हीं के सराहने बैठी रहे। फिर चची अम्मा का ख्याल करते वापस लौट आई। सब सो रहे थे। एक वही रात के इस पहर बेचैन सी थी। वो सब पुरसकून थे जो उसके खूनी रिश्ते थे, उसके अजीज। फिर वो क्यों बेकल थी, उसे ही क्यों सुकून ना था? वो सरापा सवाल थी। क्या सोच रहे हो? उन्होंने उसका मजबूत शाना हिलाया तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। क्या सोचना, सिवाय इसके कि अंजिल ने इनकार क्यों किया? कितने चाव से अम्मा ने उसकी ख्वाहिश पर चचा जान से अंजिल का हाथ मांगा था। खुश भी हुए थे वो ये सुनकर के शामिल की अपनी ख्वाहिश है। लेकिन चचा जान ने जैसे ही उसे फ़ोन पर राय मांगी, उसने एक लम्हा भी सोचे बगैर मनफी जवाब दे दिया। तब से वो खासा अफसरदा था। वैसे अगर सोचा जाए तो उसमें कुछ ऐसी समझ में ना आने वाली बात भी नहीं है। क्या मतलब? उसने कुछ ना समझते हुए उन्हें इस्तफामिया नजरों से देखा। मतलब ये कि जो रवैया तुम्हारा अंजिल से आज तक रहा है, उसके पेश नज़र उसका इनकार करना कुछ अजब नहीं। उन्होंने उसे बावर कराया तो वो जैसे बेचारगी से बोला, मुझे एहसास है अमीरन भाई, लेकिन तब की बात और थी। लेकिन अब मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो मोहब्बत हो गई है जनाब को? मोहब्बत तो नहीं, अलबत्ता शादी मुझे उसी से करना है। प्लीज़ अमीरम, आप उसे समझाएं ना, वो नादानी ना करे। हाँ, वाक़ई नादान तो वो है, जो हमारे इतने डैशिंग और स्मार्ट से भैया को रिजेक्ट कर रही है। वो शोर से लहजे में बोले तो वो झेम गया। लेकिन तुम बेफ़िक्र रहो, मैं देखता हूँ। वो तसल्ली के अंदाज में इशारा थपथपाते हुए बोले। वो जैसे अंदर तक रिलैक्स हो गया कि वो जानता था अमीरम की बात को वो कभी भी रद्द नहीं करेगी। दूसरे ही दिन उन्होंने उसे बात कर ली, उसे इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे शामिल से शादी नहीं करनी। फिर किससे करनी है? उनका सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि उसे बेसाता सर उठाकर उन्हें उन्हें देखा, जो उसी पर नजरें जमाए हुए थे। मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने दोबारा सर झुकाते हुए बहुत मध्यम आवाज में कहा। तो हम कौन सा आज निकाह के पेपर्स साइन करवा रहे हैं? मंगनी हो जाए, फिर शादी शामिल के इस्टेब्लिश होने पर होगी। ना अभी ना कभी, उसका अंदाज कतई था। देखो अंजिल, मैं मानता हूँ कि माजी में शामिल का रवैया तुमसे कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसकी भी एक वजह थी जिससे तुम बखूबी वाकिफ हो। लेकिन यकीन करो, उसके बरक्स वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज़हीन और समझदार। वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। बहुत से अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक से शादी भी करूं। वो तकिया हवा में उछालती उठ खड़ी हुई। उसे अमीरम का शामिल की हमायत करना बुरा लग रहा था। रही बात सूटेबल की, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक अधूरा शख्स मेरे लिए सूटेबल हो सकता है। वो नखुवत से सर झटकते कह रही थी, जबकि अमीरम हसान साकित बैठे थे। अगर शामिल जैसे मुकम्मल मुकम्मल इंसान की तारीफ में वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, तो फिर अमीरम हसान जैसे लोगों की तारीफ के लिए क्या डेफिनेशन होगी उसके नज़दीक? अंजिल अंजिल के सामने उन्हें अपना वजूद एक कीड़े से भी ज़्यादा हकीर महसूस हो रहा था। शामिल में क्या कमी है अंजिल? उसकी टांगें, आंखें, चेहरा सब तो मुकम्मल है। वो खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। फिर तुम? हैरत की शिद्दत से उसकी आवाज़ ऐसे बंद हो गई। हाँ, वो मुकम्मल तो है, मगर ज़ाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर एक एबनॉर्मल और अधूरा शख्स है। और मुझे किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना जो खुद तो मुकम्मल ना हो, लेकिन खुद से जुड़े लोगों को मुकम्मल देखना चाहता हो। शामिल जैसा इंसान तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा अंजिल। दुनिया अच्छे लोगों से खाली भी नहीं है। उसका जवाब बरजुस्ता था। अंजिल, वो कौन है? हमला इतना गैर मुतवक्के था कि वो शुशदर से देखे गई। वो कौन है जिसके बाद तुम्हें शामिल जैसा इंसान भी अधूरा महसूस होता है? उन्होंने उसकी बात सख्ती से काट दी। गलत फहमी है आपकी। वो बेनियाजी से कहती पलट गई, लेकिन अमीरम ने उसे बाजू से थाम कर एक झटके से अपने सामने किया। वो सर तपा लरस गई थी, लेकिन उसने बमुश्किल खुद को संभाला। तो फिर सच क्या है? वो बहुत तहम्मुल से बोले, लेकिन न जाने क्यों उसके बावजूद उनके लहजे में सख्ती अज खुद दर आई थी।
सच को तरजीह देने की हिम्मत है आप में? उसका लहजा खासा तल्ख और तीखा था, यूं कि उन्होंने अपने तने आसाब ढीले छोड़ दिए। अंजिल, अगर शामिल के अलावा कोई और है तो बेफिक्र हैं, और कोई नहीं तो कम अज़ कम मैं आपकी पसंद को तरजीह ज़रूर दूंगा। आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। वो उसे यकीन दिला रहे थे। अमीरम हसन, मुझे अमीरम हसन से शादी करना है। बताएं, करेंगे मुझसे शादी? वो उनकी आंखों में देखते हुए बराह रास्त उनसे गोया हुई थी। उन्हें अपना वजूद जल्जलों की जद में पे महसूस हुआ था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखे गए, जो बहुत एतमाद और यकीन से उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। अगर इस वक्त उनके पहलू में बैसाखी ना होती तो यकीनन वो गिर चुके होते। अंजिल, मुझे इस किस्म के बेहुदा मजाक हरगिज भी पसंद नहीं है। उनके दिमाग की रगें शिद्दत जब्त से उभर आई और आंखें तौहीन के एहसास से जलने लगी थीं। ये मजाक हरगिज नहीं है, वो नडर अंदाज में बोली। सारी झिझक, बुज़दिली, बौखलाहट कहीं दूर जा छुपी थी। बिल्कुल एक नई लड़की उनके सामने थी। ये हकीकत है कि मुझे अमीरम हसन से शादी करना है। वो नहीं तो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था और वो लड़खड़ाकर सोफे की बैग से टकराई थी। तुम्हें जुर्रत भी कैसे हुई इस तरह से सोचने की कि तुमने अमीरम हसन को खिलौना समझा है? किसने हक दिया तुम्हें इतना कि तुम मीना की तरह से अमीरम को देखने लगो? वो उसके सर पर आकर फुंकारे थे। इतनी दहशत थी उस वक्त उनके चेहरे पर कि वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। आज तो कह दिया, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी जुबान से ऐसा कोई लफ्ज़ सुना तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने उसके बाजू को इतनी शिद्दत से भींचा कि बेख्तियार उसकी चीख निकल गई, और फिर झटके से उसे छोड़ते बेसाखे लिए बाहर निकल गए। वो सन वजूद लिए उन्हें खाली आंखों से जाता देखती रही। वो जितना सोचते थे उनके अंदर तपिश का एहसास बढ़ने लगता था। वो जलने लगते थे ये सोचकर कि वो अंजिल, जिसे वो एक बेज़रर और मासूम सी लड़की समझते रहे, वो भी मीना की तरह निकली, खुदगर्ज और दूसरों को रेजा रेजा कर देने वाली। कितना गलत समझे थे वो उसे। उन्होंने तो बस अपने खुलूस से एक बिगड़ी हुई लड़की को संवारना चाहा था। उन्होंने तो बस एक अच्छी लड़की के रूप में ढालना चाहा था उसे। वो बालों को मुट्ठी में जकड़े परेशान और मुस्तरी बैठे थे। किसी पल चैन नहीं था। क्या बताएंगे वो शामिल को, क्या सोचेंगे बाकी? ये सब ये सोचते ही उनका खून खोलने लगता था। अगर सबको उसकी हमाकतों की खबर हो जाए, तौहीन और जिल्लत के एहसास से वो आगे सोच ही ना पाते थे। क्या एक मीना कम थी उनके जज्बात से खेलने को, जो एक और उठ खड़ी हुई, और वो बहुत दिन तक किसी से तो क्या खुद से भी नजरें ना मिला पाए। कमरे में बंद अपने अंदर उठते तूफान को थपकते रहते, और जब बेबस हो जाते तो बाहर निकल जाते। वो बहुत परेशान थे। उन्हें ऐसा लगता था सब उनकी बेबसी और हमाकत पर हंस रहे हैं। उन्हें शामिल की बहुत सादा सी निगाहें भी शिकवा की ना और चीर देने वाली महसूस होती थी। ऐसे में थक कर वो कोई फरार की राह ढूंढने लगते, और वो जिसने आग लगाई थी कितने आराम से भड़कते शोलों से हज उठाए मुतमईन फिरती थी। ये एहसास उन्हें झुलसा देता कि वो आग लगाकर आग का तमाशा देख रही है। वो बहुत देर तक बाहर रहते, घर लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती के कोई जाए पनाह भी ना थी। कहाँ जाते जहाँ कम अज़ कम उसकी मौजूदगी यकीनी न होती। वो सोचों के भंवर में डूबे फुटपाथ पर चल रहे थे जब उनके जहन में कूंदा सा लपका था और उन्हें पुरसुकून कर गया था। उन्होंने आहट पर सर उठाकर देखा और बेनियाज से फिर किताब में गुम हो गए, जबकि उनकी तमाम हिस्सियात दरवाजे में खड़ी अंजिल के गिर्द सिमट आई थीं। सुना है आप जा रहे हैं? वो उनके करीब ही चली आई, लेकिन वो अनसुनी किए बैठे रहे कि वो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। वापस कब कब लौटेंगे? वो अपने साबका दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी, जबकि वो वहां से उठकर स्टडी टेबल पर जा बैठे। वैसे फरार की अच्छी राह ढूंढी है, वो इस्तेज़ाइया हंसी। लेकिन कहाँ तक जाएंगे? वो टेबल पर झुकी उनकी आंखों में देखते हुए बोली, तो वो जैसे भड़क उठे। जहां तुम्हारा वजूद ना हो, जहां तुम और तुम जैसी कोई लड़की और लड़की मौजूद ना हो। उनका लहजा काटदार और शोले उगलता हुआ था। आप मुझे मीना के साथ मिलाकर मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वाकई तुम तो उसे भी भड़ कर निकली। उसे तो मोहब्बत जताकर छोड़ दिया। तुम तो मोहब्बत जताकर जिंदा मार देने का हुनर जानती हो। उसने तो हंस उठाया मेरी कमजोरी का। तुम तो मजाक उड़ा रही हो मेरे खुलूस, मेरी मोहब्बत का। वो तो खुदगर्ज थी, तुम तो बेहिस भी। बहुत गलत समझा मैंने अंजिल अरमगान तुम्हें, लेकिन इस मर्तबा नहीं। नहीं आऊंगा इस मर्तबा तुम्हारे झांसे में। गेट आउट! वो कहते कहते चिल्लाए, लेकिन उस पर जैसे कुछ असर नहीं हुआ। वाकई अमीरम, आपने बहुत गलत समझा मुझे, बहुत गलत अंदाज़ा लगाया है आपने मेरी फितरत का। लेकिन इतना याद रखिएगा, जिस तरह से शामें एक सी नहीं होती, इसी तरह से सारी दुनिया भी एक जैसी नहीं होती। इतना याद रखिएगा, अंजिल अरमगान ने ज़िंदगी में फ़कत एक इंसान से मोहब्बत की है, और वो है अमीरम हसन, जिसके लिए वो ज़िंदगी तो त्याग सकती है, लेकिन उसे किसी और का होना मंज़ूर नहीं। वो अपने अटल और मज़बूत लहजे में कहती, बड़े-बड़े कदम उठाती दरवाज़ा अबूर कर गई। लेकिन अमीरम को फिर भी अपने इरादे से 1 इंच तक ना हिला सकी, जिसके नतीजे में वो सबको हैरान परेशान छोड़े पराए देश सुधार गए। वो कितनी ही देर बेहिस हरकत पड़ी छत को घूरती रही और फिर चप्पल रोड से बाहर चली आई। इतनी तेज धूप थी कि बैरूनी दीवार से लिपटी अमर बेल जैसे कुमला कर रह गई।
اور پھول مرجھانے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار آسمان پر نظر ڈالی جو آگ برسا رہا تھا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں میں ستون سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، لیکن اچانک وہ اٹھی اور صحن میں چکرانے لگی۔ اتنی سخت دھوپ میں ایسا عمل طائی اماں نے کچن میں جاتے رک کر ایک چپٹی سی نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی کہ اب اس طرح کی حماقتیں وہ اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھی، اس لیے سب نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو اسے اس وقت بھی کوئی نہیں ٹوکتا تھا جب وہ بے وقت وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا اس تھوڑے سے عرصے میں، پتہ نہیں وہ مایوس ہو گیا تھا یا مجبور۔ بہرحال اسٹیبلش ہوتے ہی شامل کی شادی رامین سے ہو گئی تھی۔ عائشہ ایک بیٹی اور خدیجہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، اور ان سب سے الگ وہ انتظار کی دہلیز سے لگی ہر آہٹ پہ ان کی منتظر تھی جو ایسے دیس جا بسے تھے جہاں کی ہوائیں بھی کبھی ادھر کا رستہ نہ بھولتی۔ لیکن کب تک آپ مجھ سے دامن بچا پائیں گے؟ کب تک آپ انزل کی محبتوں سے منہ موڑ سکیں گے؟ آخر ایک دن آپ کو لوٹنا پڑے گا، اور اس بات کا یقین ہر نئے دن کے ساتھ پختہ ہوتا چلا جاتا۔ کتنے نادان ہیں آپ، سمجھتے ہیں کہ میں بھی مینا کی طرح آپ سے وقت گزاری کر رہی ہوں، آپ کی ایک محرومی سے تھوڑی سی ہمدردی جتا کر ساری عمر کا پچھتاوا خریدنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں، آپ جان بھی نہیں سکتے انزل نے آپ سے کتنی محبت کی ہے، ایج ڈفرینس کی پرواہ کیے بغیر، کسی محرومی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے۔ محبت فرق کو نہیں مانتی، وہ تو بس جذبوں کو بے اختیار کر کے جس پر چاہے دل کو مہربان کر دیتی ہے۔ کوئی ہمدردی، کوئی مہربانی اس عمل میں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اس دل میں فقط ایک آفاقی جذبہ ہے جو کسی بھی غرض، کسی بھی بے حسی سے پاک، بس امیرم حسان کی التفات کا منتظر ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن۔ تبھی فون کی بیل بجی تھی اور وہ ایک سیکنڈ میں بھاگتی اندر آئی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اسکرین پر جگمگاتا نمبر امیرم حسان کا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ امیرم اس سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے، اسے ریسیور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ سلامتی کی دعا کے بعد اس کا سارا وجود جیسے سماعت بن گیا، لیکن جواب ہمیشہ کی طرح ندارد تھا۔ جانتے ہیں آپ، آج ایک نئی کلی کھلی ہے۔ سحر ہوتے ہی صبح کی نرم اور چمکیلی کرنوں نے اس کے وجود کو بہت شگفتہ بنا دیا تھا، لیکن دھوپ کی شدت آنگن میں آتے ہی وہ کلی بھی مرجھا گئی، یوں کہ اب بے جان ہو کر شاخ سے لٹکتی جھول رہی ہے۔ یہ دھوپ، فون سے ابھرتی ٹوں ٹوں کے ساتھ لفظ بھی اس کے اندر ہی کہیں دم توڑ گئے۔ وہ ریسیور کو شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی، جیسے ریسیور نہیں وہ امیرم ہو، اور پھر تائی اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ جانتی تھی پورے 5 منٹ بعد بیل ضرور ہوگی اور وہ دوبارہ آن لائن ہوں گے۔ جب سے امیرم گئے تھے دادو جیسے چارپائی سے لگ گئی تھیں، ہر وقت ان دونوں کو یاد کرتی رہتی کہ شامل بھی رامین کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا تھا۔ امیرم ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ تو فون ضرور کرتے تھے، اور دانستہ طور پر ہمیشہ پہلے فون انزل ہی اٹھاتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت فون کے گرد ہی منڈلاتی رہتی، فقط اس آس پر کہ شاید آج وہ انزل کی آواز نہ پہچان پائے، لیکن وہ تو شاید ریسیور اٹھاتے ہی جان جاتے تھے، اسی لیے کبھی خاموشی کے علاوہ کچھ سننے کو نہیں ملا، اور اگر کبھی ہر بات سے انجان تائی اماں اس کے ہاتھ میں ریسیور تھما بھی دیتی تو لائن کاٹ دی جاتی، لیکن ہمیشہ ان کے اس فعل پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ سمجھتے ہیں اس طرح سے وہ مجھے خود سے بیزار کر دیں گے، مایوس ہو جاؤں گی میں، ان کی بے نیازی سے تھک جاؤں گی، ان کی بے رخی سہتے سہتے، لیکن کاش وہ جان پاتے ان کی خاموش نفرت کا اظہار مجھے ہر مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے قریب کر دیتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے محبت کم نہیں ہوگی۔ محبت ایک موسم ہے کہ جس میں خواب اگتے ہیں تو خوابوں کی ہری شاخیں گلابوں کو بلاتی ہیں، انہیں خوشبو بناتی ہیں۔ محبت جب ہماری کھڑکیوں پر دستک دے کر گزرتی ہے خوشبوؤں کی، مجھے محسوس ہوتا ہے محبت کم نہیں ہوگی، محبت کم نہیں ہوگی۔ وہ دور کونے میں بیٹھی تھی، لیکن دادوں کو سسکتے حالی حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر دفعہ ہی اس طرح روتی تھی، لیکن آج تو چپ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس نے ان کے چہرے پر اطمینان پھیلتے محسوس کیا تھا، نہ جانے انہیں کیا جواب دیا گیا تھا کہ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، بس حالی حالی نگاہوں سے دادوں کو خوش ہوتی دیکھتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ دادوں بھی اس کی طرح ہر آہٹ پر چونک جاتی، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو، لیکن یہ انتظار بھی بہت ظالم ہوتا ہے، انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اور جب یہ امید سے ہوتا مایوسی کی راہ پر گامزن ہو جائے تو پھر شاید حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ دادو اتنی بیمار ہو گئی تھیں کہ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے سرہانے بیٹھنا پڑتا تھا۔ انزل ساری ساری رات ان کے سرہانے بیٹھی ان کی تیمارداری کرتی کہ ان کا ضعیف وجود مزید نحیف و نزار ہو کر جیسے بے جان سا ہونے لگا تھا۔ نیند تو ویسے بھی اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی کہ راتوں کو سونا تو اس نے بہت پہلے سے چھوڑ رکھا تھا۔ تبھی وہ اپنے دل کے ساتھ دادوں کا بھی دل بہلاتی رہتی، لیکن انہیں کہاں بہلنا تھا جب تک کہ امیرم نہ آ جاتے۔ وہ تو اپنے عہد کی مضبوطی پر اس طرح سے قائم تھے کہ ہر سود و زیاں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ آج جب دادوں کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ جیسے فون پر پھٹ پڑی، کیوں میرے کیے کی سزا دوسروں کو کیوں
तन्हा छोड़ दिया आपने अपनों को, क्यों महरूम कर दिया अपनी मोहब्बत से, फ़कत मेरी खातिर। मेरा तो शायद कोई हक ही नहीं है आपकी मोहब्बत पर, लेकिन दूसरों का क्या कसूर? प्लीज़ लौट आएँ। मैं आप मेरी सूरत नहीं देखना चाहते, मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, मैं आपको अपनी झलक भी नहीं दिखाऊँगी। प्लीज़ लौट आएँ, इससे पहले कि दाँतों खो जाएँ। वो बोलते-बोलते जैसे थकने लगी थी, इसीलिए रिसीवर क्रेडल पर डालकर रो दी। कितना आसान समझा था उसने अमीरम हसन को हासिल कर लेना, जैसे हाथ बढ़ाकर फूल को तोड़ लेना। लेकिन मोहब्बत का सफ़र इतना कठिन और तकलीफ़देह हो जाएगा, ये तो उसे तसव्वुर भी नहीं किया था। कितना सहल जाना था खुशबुओं को छू लेना, बारिशों के मौसम में शाम का हर एक मंजर घर में कैद कर लेना, रोशनी सितारों की मुट्ठियों में भर लेना, जुगनुओं की बातों से फूल जैसे आंगन में रोशनी सी कर लेना, उसकी याद का चेहरा ख्वाबनाक आंखों में झील के गुलाबों पर देर तक सजा रखना। कितना सहल जाना था। ए नज़र की खुशफहमी, तितलियां पकड़ने को दूर जाना पड़ता है। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। दादो पहले से कुछ बेहतर थी, उन्होंने आंखें भी खोली थी और थोड़ा सा सूप भी पी लिया था, और ऐसा शामिल की वजह से था जो रात ही रामीन के साथ लौटा था। कितना परेशान हो गया था वो दादो को साथ लगाए। उसके बाद उसने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट दिलवाने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया कि वो कॉल उनके वो आ गया है तो वो भली चंगी हो जाएंगी। लेकिन ये भी अंज़िल के ख़याल में उनकी खाम-ख़याली थी, उनकी आँखें तो अब भी किसी की मुंतज़िर थी, किसी को देख लेने का अरमान आँखों में कुंडली मारे पलकों से झाँकता था। और फिर पानी का ग्लास रामीन को पकड़ाते जैसे ही उसकी नज़र बैरूनी गेट पर पड़ी, ग्लास रामीन के हाथ में जाने से पहले ही फ़र्श पर बिखरता चला गया, और वो पत्थर बनी बेयकीन निगाहों से उसे देखे चली गई, जो इतने अरसे बाद उसी दहलीज पर खड़ा था जिसे हमेशा के लिए छोड़ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे सदियों का फासला सिमट कर आसमान की जानिब परवाज़ कर चुका है, कि सामने वाला भी एक थके मुसाफिर की तरह प्यासा मालूम हो रहा था। लेकिन ये भी उसका वहम था या उस दिल की खुशफहमी, वो तो आज भी उतना ही मुतनफ़िर था जितना कि 9 माह पहले, या शायद उससे भी ज़्यादा। वो बेनियाज़ी से उसके पास से हवा की तरह गुजर कर दादों के कमरे में गुम हो गए। अंजिल, ये कुर्सियाँ उठा लो, मैं अमीरम भाई से मिल लूँ। रामीन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो जैसे होश में आई, और अपनी बेखुदी पर खुद को मलामत करती रामीन की नज़रों से नज़र चुराती फर्श पर बिखरे रेज़े चुनने लगी। ध्यान से कहीं हाथों पर ना लग जाए, वो उसे तलकीन करती चली गई, जबकि वो वहीं बैठी सोच रही थी। हाथ फिगार हो या पाँव, उनकी तकलीफ उस तकलीफ से ज़्यादा नहीं होगी जो दिल अमीरम की बेरुखी पर महसूस करता है। उसके जहन की स्क्रीन पर वो मंजर चलने लगे जब अमीरम फ़कत उसकी एक एक खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, और आज आज वो वक़्त था कि वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने पर राज़ी ना थे। यूनिवर्सिटी से आकर सारा दिन कमरे में बंद रहती, और जब ये यकीन हो जाता कि अब सब सो चुके होंगे, वो दादों के कमरे में आ जाती, जो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो किसी को अमीरम और अपने दरमियान मौजूद सर्द जंग का एहसास नहीं बख्शना चाहती थी, और फिर उसने तो उनसे अहद किया था कि वो उन्हें अपनी सूरत तक नहीं दिखाएगी, और कम अज़ कम उसे अपना अहद बहुत अजीज़ था। उफ़ अंजिल, अंधेरे कमरे में तुम्हारा दिल नहीं घबराता? रामीन ने आगे बढ़कर टिक टिक सारे बटन बटन ऑन कर दिए, यूं कि सारा कमरा दूधिया रोशनी में नहाता। उसकी आंखों को चुंधिया गया, जो खिड़की में खड़ी अपनी आंखों को इस रोशनी से हम आहंग करने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है, कुछ परेशान हो? वो उसके करीब चली आई। ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर ये मुतफक्किर सा चेहरा क्यों? वो जैसे अंदर तक उतर जाना चाहती थी। बस दादों की वजह से दिल थोड़ा सा उदास था। जबकि दादो तुम्हारी वजह से, उसे करीब आते हुए बरजुस्सा कहा। क्या मतलब? वो कुछ समझ ना पाई। मतलब ये कि बी बन्नो, दादो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, इसलिए कि अब अंकल के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अंजिल की बात तय कर दे, ताकि वो पाकिस्तान आकर फ़र्ज़ से तो सुबकदोश हो जाए। वो उसकी बात समझते हुए नजरें चुराकर खिड़की से बाहर नीचे बैरूनी दीवार से लिपटी अमर बेल को देखने लगी। हाँ, महा सब परेशान है, कहा तो है कि अभी मुझे शादी नहीं करना। उसने लिफाफा उसकी आंखों के सामने लहराया। ये लड़के की तस्वीर है जो काफ़ी एजुकेटेड और हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिन्हें वहया और बाकिरदार लड़की की ज़रूरत है। उसने लिफाफा उसके हाथ में थमाया। सबको लड़का बहुत पसंद है कि बाएतमाद लोग हैं, बस तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत है। मोहतरम अमीरम भाई के बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्हीं के तवसुत से ये रिश्ता आया है। उसने तमाम मालूमात उसे वहम पहुंचाई, जबकि वो आखिर में अमीरम का नाम सुनकर उछली थी और फिर लब भेजे बहुत जब्त से गोया हुई। मुझे किसी से शादी नहीं करना, इसलिए अपने अमीरम भाई को बता देना कि उन्हें हरगिज़ भी मेरी फ़िक्र में दुबला होने की ज़रूरत नहीं। गुस्से की वजह से उसके सारे जिस्म का खून उसके चेहरे पर सिमट कर उसके कानों को सुर्ख कर गया था, और फिर वो झटके से मुड़कर कपड़े उठाती, धार से दरवाज़ा बंद करती बाथरूम में बंद हो गई, यूं कि रामीन अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई। गुस्से से खोलते उसे कमरे की एक-एक चीज़ को दीवार पर दे दे मारा था, और फिर बेबसी के एहसास से फूट-फूट कर रो दी थी।
کاش امیرم، کاش میں آپ کو بتا سکتی، میں آپ کو یقین دلا سکتی کہ انزل آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ آپ کی کسی بھی محرومی و خامی کو کسی ترازو میں تولے بغیر اس نے آپ کو چاہا ہے، کتنا مانگا ہے اس نے آپ کو خدا سے، اور آپ ہیں کہ اپنی محبت کا احساس تک چھین لینا چاہتے ہیں۔ وہ تکیے پر سر ڈالے سسک پڑی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھایا تھا اور سامنے امیرم کو کھڑا دیکھ کر سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب چلے آئے، جبکہ وہ بے نیاز سی بیٹھی رہی۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ بہت مدھم آواز کمرے میں گونجی تو اسے سر اٹھا کر اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ بہت اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ وہ چور سی بن کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ کیا نہیں تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں؟ انہیں اپنا دل ڈولتا محسوس ہوا۔ میں نے بلاوا نہیں بھیجا تھا آپ کو، وہ ہاتھ سے بدتمیز اور تیکھے لہجے میں گویا ہوئی تھی، لیکن میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، وہ حیران ہوتے ہوئے استہزائیہ ہنسی۔ میں اس قابل کب ہوئی کہ امیرم حسان جیسا بندہ مجھ سے ملنے کی خواہش کرے؟ اس کا لہجہ کافی کاٹ دار تھا، جبکہ چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رامین تمہارے پاس آئی تھی؟ ہاں، بتا رہی تھی محترمہ کہ آپ کو لوگوں کی فکر بہت پریشان کر رہی ہے۔ اسے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ ایک ہی چھت تلے رہنے والے اپنے ہوتے ہیں، لوگ نہیں، اور تم بھی ہماری اپنی مت کہیں مجھے اپنا، نہیں ہوں میں آپ کی اپنی۔ اگر اپنا سمجھا ہوتا تو یوں لہو لہان نہ کرتے اپنی بے رخی سے، ہر ایرے گہرے کی تصویر بھیج کر اپنی محبت کا احساس تک چھین لینے کی صحیح نہ کرتے۔ وہ سرتاپا سلگ رہی تھی، آنچ دیتا لہجہ تھا اس کا۔ انہیں سب کی توقع تھی، اس لیے بہت تحمل سے بولے، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اگر بات آپ کی یا میری ہو۔ اسے ایک ایک لفظ کو چبایا۔ اگر کسی تیسرے بندے کا ذکر کرنا ہے تو آپ اسی وقت یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں انتہائی قطعیت تھی۔ وہ ساکت کھڑے اسے دیکھتے گئے۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، گلابیاں گھلی رنگت تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ یہ حماد کی تصویر ہے۔ حماد کا ذکر تو یقیناً میں بارہا تم سے کر چکا ہوں، بہت اچھا انسان ہے۔ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کا ذکر کر رہے تھے، جبکہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کے بالکل سامنے آن رکی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ نادان، بے وقوف، بے حس یا بے غیرت؟ جب دل چاہے میری توہین کر گزریں گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے اور میری محبت کو کوڑے کے ڈھیر پر پڑا کوئی کھلونا جسے اپنے قابل نہ سمجھتے ہوئے کسی اور کو سونپ دیں؟ ایسا کھلونا جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں آپ ہر دفعہ کہ میں مینا نہیں، انزل ہوں، انزل ارمغان، جسے اپنے جذبے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں اور جس کی توہین کی اجازت وہ کسی کو نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں، کیونکہ اس کے جذبے آپ کی نظر میں نہ صحیح لیکن اس کی اپنی نظر میں بہت انمول ہیں۔ آج کے بعد کسی تیسرے شخص کی بات کرنے کی حماقت مت کیجیے گا۔ اسے ان کے ہاتھ سے حماد کی تصویر لے کر پرزے پرزے کرتے ہوئے ہوا میں اچھال دی، ورنہ میں آپ کو بھی شوٹ کر دوں گی اور خود کو بھی، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور انہیں وہیں چھوڑے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں سرد موری کو دیکھتے سن کھڑے رہ گئے۔ وہ بال سمیٹے دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر چلی آئی، جہاں فون پر تائی اماں عائشہ کو رمضان کی مبارکباد دے رہی تھی۔ انہوں نے اسے بھی آواز دی، لیکن وہ انسنی کرتی چھت پر چلی آئی۔ آسمان پر باریک سا چاند رمضان کی آمد کی نوید سنا رہا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، کچھ سالوں میں کے عرصے میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ عائشہ خدیجہ جو سال بھر پہلے اس کے مقابل کھڑی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، آج خود بچوں کی مائیں تھیں، اپنے اپنے چاند کے ساتھ تھیں۔ شامل کینیڈا سدھار گیا تھا، جبکہ رامین نے اپنے میکے میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ویسے بھی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، واحد ایک وہ تھی جس کے دامن میں موجود باقی ماندہ خوشیاں بھی زندگی کی تلخیاں چرا کر لے گئی تھی۔ اس کے چار سو سناٹا تھا۔ دادوں نے آنگن میں کھڑے کھڑے سب کی سلامتی کی دعا مانگ ڈالی، جبکہ تائی اماں اور چچی اماں کے ساتھ سحری کی تیاری کرنے لگی تھی۔ جب سے عائشہ خدیجہ گئی تھی اب سارا کام وہ باہم مل کر کیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تو ہاتھ بٹا دیتی، ورنہ کئی دن کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ دور چھت پر چند لڑکیاں خوشی سے جھوم رہی تھیں۔ کتنا کچھ چھین لیا ہے امیرم آپ نے مجھ سے، اسے دل کو ٹٹولا، ہر طرف دکھ درد کے پہرے تھے۔ اداسی نے آنکھوں میں جیسے گھر کر لیا تھا، یوں کہ اب کوئی بھی منظر اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے آہٹ پر بیش ساختہ مڑ کر دیکھا۔ امیرم جو مشکلوں سے اوپر آ رہے تھے وہیں سے لوٹ گئے۔ اسے تعصب سے ان کی پشت کو دیکھا اور پھر آسمان پر نظریں جما دی، جس پر اب اکا دکا ستارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ کب چمکے گا میری قسمت کا ستارہ؟ کب روشنی ہوگی میرے حصے کی چاندنی سے؟ کب ستارے میری محبت پر نازاں فلک پر جگمگائیں گے؟ کب آئے گا وہ دن جب امیرم حسان مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ وہ تھک کر نیچے چلی آئی اور عشاء کی اذان ہوتے ہی تراویح کے لیے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ بہت بے رونق اور بے کیف سے دن تھے۔ 5 افراد کے لیے سحری بنتی اور 4 افراد کے لیے افطاری کہ امیرم روزہ باہر ہی افطار کرتے تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے سب کو کیسے مطمئن کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے لیے تو یہی غنیمت تھا کہ اب اسے پریشان نہیں کیا جاتا تھا۔ آج 18واں روزہ تھا اور تائی اماں نے عائشہ
خدیجہ کو ابدال اور طاہر کے ساتھ افطاری پر انوائٹ کیا تھا اور اب صبح سے کچن میں مصروف تھیں۔ وہ بھی نہ جانے کیا سوچتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی۔ کام بہت تھا، طیمہ نے ڈھیروں کام اس کے سپورٹ کر دیے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر تھا کہ یقیناً عائشہ خدیجہ کی آمد کے بعد امیرم لاؤنج میں ہی ان کے ساتھ وقت گزارتے، جن کے سامنے اب اسے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر کبھی بھولے سے سامنا ہو بھی جاتا تو ان سے پہلے ہی کترا کر نکل جاتی۔ افطاری تک سب تیار تھا، پھلکے بنانے تھے، اس سے یہ کام بھی اپنے ذمہ لے کر چچی اماں کو زبردستی دسترخوان پر بھیج دیا کہ امیرم بھی دسترخوان پر سیٹ سنبھال چکے تھے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے ہی سب دادوں کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز لپیٹ رہی تھیں جب خدیجہ دروازے سے نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ لو بھائی، تم بھی میٹھا کرو منہ۔ اس نے گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھوسنا چاہا، جسے اس نے منہ میں جانے سے پہلے ہی ہاتھ میں لے لیا۔ کس خوشی میں؟ امیرم بھائی کی بات پکی ہونے کی خوشی میں۔ وہ کافی پرجوش تھی جبکہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ تم گلاب جامن کھا لو، لیکن خوش ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدیجہ کے معاملے میں عائشہ کچھ زیادہ ہی ناخوش تھی۔ اسے بری سی شکل بناتے ہوئے اسے بتایا، بھائی ان کی منگیتر جو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے اور سونے پہ سہاگا، تھوڑی سی اب نارمل۔ اس نے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو حیرانگی پر محمول کرتے ہوئے وجہ ناپسندیدگی بتائی۔ نہ جانے کس چیز پر فدا ہو گئے ہیں محترم۔ وہ ہاتھ سے برے منہ بنا رہی تھی جبکہ خدیجہ نے ہشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ خبردار، جو میرے بھائی کی پسند پر کوئی ویسا تبصرہ کرنے کی کوشش کی، جیسی بھی ہے وہ آخر وہ راضی تو ہوئے۔ وہ اسی میں بہت خوش تھے۔ ہاں راضی تو ہوئے، چاہے موصوفہ بھینگی ہو یا کالی۔ اس نے آنکھیں ٹیڑھی کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ خدیجہ کہکا لگا کر ہنسی۔ تبھی ابدال اور طاہر نے واپسی کا شور مچایا۔ بہت تو چلی گئیں مگر اس کو دھماکوں کی زد پر چھوڑ گئیں۔ پہلے گلاب جامن بوس ہوا اور پھر وہ خود زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ساری رات بیت گئی۔ وہ بے حس و حرکت جہاں کی تہاں بیٹھی تھی۔ چونکی تب جب مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ حیران تھی، وہ ابھی تک زندہ تھی۔ اسے تو وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا جب امیرم نے اس سے جینے کی امنگ بھی چھین لی تھی۔ لیکن صحیح کہتے ہیں لوگ، کوئی کسی کے ساتھ مرتا نہیں ہے، بس ایک پر نہ ہونے والا خلا رہ جاتا ہے جو کبھی نہیں بھر پاتا۔ اور یہ خلا بھی ایسا ہی تھا جسے کبھی نہیں بھرنا تھا، کبھی نہیں، جسے ایک بوجھ کی طرح اسے اٹھا کر جینا تھا۔ جب دل سے اچھی یادیں ختم ہو کر خلش پر براجمان ہو جائے تو پھر محبت بوجھ بن جایا کرتی ہے، لمحہ لمحہ کسک دیتی۔ سحر نے رات کے اندھیرے کو نگل لیا، لیکن وہ بت بنی قدموں میں گرے گلاب جامن کو حالی حالی نظروں سے دیکھے گئی۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، بس تقدیر کی ستم ظریفی پر ماتم کنا بیٹھی رہی۔ خوش رہیں آپ، اس کے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی اور پھر آنسو رواں ہوئے تو جیسے سب کچھ بہا کر لے گئے۔ نہ جانے دن شام میں کب بدلا، وہ تو بس یوں ہی بیٹھی رہی جب رامین اسے کھینچ کر باہر لائی، جہاں تائی اماں بری کے لیے کچھ سوٹ پھیلائے بیٹھی تھی اور عائشہ خدیجہ میں بحث چھڑی تھی۔ عائشہ کے خیال کے مطابق یہ سوٹ بری میں رکھنے کے قابل نہیں تھے، جبکہ خدیجہ چاہتی تھیں کہ ان پر آرڈر پر کام کروایا جائے تو بہتر رہے گا، باقی فینسی کپڑے خریدے جائیں۔ بھائی تم لوگوں کی مرضی ہے، اگر دل مانتا ہے تو کروا لو، اگر نہیں تو بازار میں اور بہت سے کپڑے ہوں گے۔ وہ بہت فراخ دلی سے بول رہی تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، جب خوشی آپ کو اپنے حصار میں لیتی ہے تو آپ کو ارد گرد سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ کسی نے بھی تو اس کی افسردگی، اس کی محترم آنکھوں کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ سب مگن تھے، شادی کی ڈیٹ عید کے دوسرے دن کی فکس کی گئی تھی۔ ٹائم تھوڑا تھا جبکہ سب کی بھرپور کوشش یہی تھی کہ شادی میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ آج بھی عائشہ اور خدیجہ شاپنگ کے سلسلے میں موجود تھیں۔ وہ خالی اس ذہن بیٹھی انہیں سن رہی تھی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ سب نے جلد از جلد اور چادریں اوڑھ لیں اور وہ درد کی اتھاہ میں ڈوبی وہیں بیٹھی رہی تو خدیجہ چونکی۔ ارے انزل، تم کیوں بیٹھی ہو؟ جلدی کرو نا۔ میں کیا کروں گی، تم لوگ جاؤ نا، بہت مشکلوں سے وہ بول پائی تھی۔ ارے کیسی بے مروت لڑکی ہو تم، امیرم بھائی کی شادی ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو۔ ارے تمہیں تو سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہونا چاہیے ان کی شادی پر، آخر کو ان کی سب سے عزیز دوست ہو تم۔ عائشہ نے اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ڈپٹا اور زبردستی گھسیٹتی باہر لے آئی جہاں فرنٹ سیٹ پر براجمان امیرم اور ابدال ان کے منتظر تھے۔ عائشہ نے دروازہ کھول کر اسے پیچھے تقریباً دھکا دیا تھا اور پھر خود بھی بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، جبکہ امیرم نے بیک ویو مرر سے اس کے بجھے بجھے چہرے اور ویران آنکھوں کو بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی باہر نظریں جما دی۔ گاڑی میں امیرم اور ابدال کی آواز گونج رہی تھی۔ بات جہاں سے بھی شروع ہوتی، ابدال گفتگو کا رخ موڑ کر ان کی شادی پر لے آتے۔ وہ انہیں مسلسل چھیڑ رہے تھے، دوسری صورت میں انزل کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ خوش رنگ تتلی ہاتھ نہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس کر رہی تھی۔
کتنی خوش نصیب ہے وہ لڑکی جسے امیرم حسان کی محبت کا اعزاز ملا۔ اس کے اندر درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اسے گھبرا کر سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ کتنا کڑا امتحان تھا جذبوں کے قاتل کے سامنے رہ کر خود کو پرسکون ظاہر کرنا۔ بائی دا وے امیرم بھائی کب سے یہ سلسلہ ہے؟ ابدال دبی دبی مسکراہٹ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھے۔ سلسلہ تو بہت دیر سے تھا۔ ہاں، اس کی محبت کا ادراک اب ہوا ہے۔ انزل نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا جو مرر میں اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اس نے سرت سے پلکیں جھکا لیں۔ وہ ان کے چہرے پر موجود خوشی کے جہان کو دیکھ چکی تھی۔ وہ جیسے بے دم سی ہونے لگی۔ کوئی بھی تو جائے پناہ نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں موند لیں۔ ہر نیا دن اس کی بے کلی اور بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی ویسے ویسے اس کی رگوں میں خون خشک ہونے لگا تھا۔ وہ پاپا کو فون کر رہی تھی لیکن مل ہی نہیں رہا تھا، ورنہ وہ ابھی تک انگلینڈ پہنچ چکی ہوتی۔ کیا تھا اب اس کے لیے یہاں؟ کیا کرنا تھا اسے یہاں رہ کر؟ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا اس کے لیے۔ لیکن کال ملتی تب نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ وہ نمبر ڈائل کرتے کرتے تھکنے لگتی، لیکن وہ بھی شاید اس سے ناراض تھا۔ یہاں تک کہ عید کا چاند طلوع ہو گیا، ایسا چاند جو اس کے جسم سے رہی صحیح قوت بھی بہا کر لے گیا۔ فقط آج کا دن تھا، فقط آج کا دن۔ کل سے سب کچھ ختم ہو جانا تھا، ہر امید، ہر آس کو اب دی نیند سو جانا تھا۔ ایسی رونقوں کا آغاز ہونا تھا جن کا تصور اس نے ہمیشہ اپنے حوالے سے کیا تھا۔ کتنا توڑ دیتا ہے یہ خیال آپ کو کہ جس کے پیچھے آپ نے سب کچھ تیاگ دیا وہ سراب نکلا، ایسا خواب جسے تعبیر کی صورت کسی اور کو ملنا تھا۔ کاش امیرم آپ نے کبھی میرے جذبوں کا یقین کیا ہوتا، کاش آپ نے میرا اور مینا کا موازنہ کیا ہوتا تو آج کا دن کتنا مختلف ہوتا۔ لیکن آپ تو فرار پاتے پاتے بہت دور جا نکلے، اتنی دور کہ جسم سے روح تک کھینچ نکالی، اور میں کتنی ڈھیٹ ہوں پھر بھی زندہ ہوں۔ اس نے چاند سے نگاہ ہٹائی تو اپنے سامنے امیرم کو کھڑا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ دعا مانگ کر ان کے سامنے آن رکے۔ جب قدورتیں دلوں سے دھل جائیں تو چاند کتنا روشن نظر آتا ہے نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے تائے چاہ رہے تھے، جبکہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ان کے چہرے پر سجے مسرتوں کے جہان کو نوچ ڈالے، انہیں گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور ان سے ایک ایک لمحے کا حساب مانگے جو اس نے ان کی محبت میں بتائے تھے، جنہیں اپنی بے رخی کی آگ میں جھلسا کر انہوں نے اپنے لیے خوشیوں کا جہان آباد کیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس وہ مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ کہاں تاب تھی اس میں ان کی آنکھوں میں کسی اور کے نام کا جگنو چمکتے دیکھنے کی۔ حوصلہ صرف اس کے پاس نہیں تھا جس کے سہارے وہ انہیں کسی اور کی زندگی میں شامل ہوتا دیکھتی۔ اسے وارڈروب کھنگال ڈالی اور مطلوبہ نمبر لیے فون کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو جی، مجھے تابش کمال سے بات کرنا ہے، اس نے آنکھوں میں پھیلی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ جی فرمائیے انکل، میں انزل بات کر رہی ہوں۔ انزل ارمغان، بزنس مین ارمغان کی بیٹی جو آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ اوہ، تم ارمغان کی بیٹی ہو، اور وہ تو اپنا لنگوٹیا یار ہے۔ وہ اس عمر میں بھی ہاتھ سے جوش سے چلاتے تھے۔ انکل، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ ضرور ضرور بیٹا۔ وہ ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے انزل سے نہیں ارمغان سے بات کر رہے ہوں۔ پھر کب آ رہی ہو؟ ابھی اسی وقت میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی گلوگیر ہو گئی تو وہ کچھ ٹھٹکے لیکن کچھ سوچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ تیار رہو۔ اوکے اوکے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور کریڈر پر ڈال دیا اور وارڈروب کی جانب چلی آئی۔ اسے اٹیچی باہر نکالا اور ہینگرز پر لٹکے کپڑے اتار کر رکھنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ تو جنونی انداز میں ہر چیز تقریباً پٹہ رہی تھی۔ کمال ارمغان صاحب کے بچپن کے دوست تھے اور ایک ساتھ جوان ہوئے تھے۔ پھر وقت نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، لیکن دل پھر بھی ایک رہے۔ بس مجبوریوں نے ایک جدائی سی ڈال دی تھی جسے چاہنے کے باوجود بھی ارمغان صاحب سمندر پار بیٹھے پاٹ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، جب وہ انزل کو یہاں چھوڑے جا رہے تھے اسے کمال صاحب کا ایڈریس دیتے ہوئے ان سے ملنے کی تلقین ضرور کی تھی، لیکن اسے تو جیسے سب بھول گیا اور آج جب کہیں بھی جائے پناہ نہیں تھی اسے وہاں پناہ لینے کا سوچا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ہر ضرورت کی چیز سمیٹ کر جب اٹیچی کی جانب آئی تو عائشہ دروازے سے نمودار ہوئی اور اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر جیسے ششدر رہ گئی، اور پھر بمشکل خود کو سنبھالتی اس کے قریب چلی آئی۔ انزل، کسی تابش کمال نے گاڑی بھجوائی ہے؟ ہاں، تم چلو، میں آتی ہوں۔ اسے بے دردی سے آنسو رگڑتے ہوئے اٹیچی بند کیا اور سیدھی ہو گئی، جبکہ عائشہ اسے حیران سے دیکھتی چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت کمرے کے وسط میں کھڑی رہی اور پھر تمام ہمتیں یکجا کیے اٹیچی اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ گئی، لیکن دروازے میں ایستادہ امیرم کو دیکھ کر رک گئی۔ آپ کو تو دعاؤں پر یقین تھا نا، پھر یہ بے یقینی کیوں؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی محترم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تو آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے رواں ہو گئے۔ میرا راستہ چھوڑیں، وہ سرد موری سے گویا ہوئی تو جیسے مسکراہٹ ان کے سارے چہرے پر پھیل گئی۔ راستہ تو چھوڑ دوں، لیکن سوچ رہا ہوں پھر میری شادی کس طرح ہوگی؟ وہ آنکھوں میں تمام جہان کو پا لینے کا زوم سجائے شوق سے لہجے میں گویا ہوئے تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دلہن کے بغیر تو شادی ناممکن ہے نا۔ انہوں نے اس کی
हैरान आंखों में इस बराह रास्त देखते हुए कहा तो वो जैसे साकित रह गई। हम अपनी दुल्हन को किस तरह से जाने दें? इतना शोख लहजा। ये वो अमीरम तो नहीं थे। वो यकीन और गुमान की दहलीज पर खड़ी बेयकीनी से उन्हें देखे गई। तुम जीत गई, अंजिल में हार गया। मैंने जान लिया कि जिस तरह से तमाम शामें एक सी नहीं होती, इसी तरह हर लड़की मीना नहीं होती। जिस तरह हर मौसम मुस्तकिल नहीं होता, इसी तरह हर जज्बा, हर मोहब्बत धोखा नहीं होती। बल्कि कुछ मोहब्बतें आफाकी होती हैं जो आपके अंदर के अंधेरों को भी अपनी ज़ात की सच्चाई से जगमगा देती हैं। और जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है जिसने हर वहम, हर बदगुमानी को परे धकेल कर अपना आप मनवा लिया। तुमने जीत लिया मीरम हसान को, अंजिल, तुमने जीत लिया। फिर वो कैसे अब भी हकीकत से निगाहें चुराए तुम्हें जाने दे, अपने ही हाथ से सब गवा दे? कैसे? वो उसकी आंखों में डूबे कह रहे थे और वो हैरत से गुम खड़ी उनके चेहरे पर मौजूद सच्चाई को देख रही थी। कोई और वक्त होता तो शायद वो झूम उठती, लेकिन वो इजहार के बाद भी नखुवत से सोचकर रुख मोड़ गई। मुझे यहाँ रोक कर अपनी नाम निहात मोहब्बत का तमाशा दिखाने की एक अच्छी कोशिश है। तभी झटके से उसका बाजू थाम कर उन्होंने उसे अपने मुकाबिल किया था कि बेख्तियार उसका सर उनके सीने से टकराया था। वो उसे दोनों कंधों से थामे बहुत गहरी मगर संजीदा नजरों से घूर रहे थे। फिर बहुत गंभीर लहजे में गोया हुए, इससे पहले कि मेरा अक्स चुपके से तेरी आंखों से मिट जाए, तेरी जानिब पलटने का हर एक रास्ता कहीं ना बंद हो जाए, मेरी यादों का पंछी तुम्हारे हाथ से निकले फलक आबाद हो या फिर बर्बाद हो जाए, मेरा दिल आपके सीने में धड़कने से मुकर जाए, अनार की सब्ज टहनी को मैं खुद ही तोड़ देता हूँ, तुम्हारे वास्ते जाना जिद अपनी छोड़ देता हूँ। यही जिद थी तुम्हारी ना, फकत मेरी जुबान से ही मेरा इकरार सुनना चाहते थे ना, तो कहता हूँ मेरी जाना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो जाना, मुझे ये बरमला एतराफ़ है कि मेरी रग रग में खून बन कर तू बहता है, मेरी आंखों में एक ख्वाब हसीन बन के तू उठता है, कि मेरे जिस्म का हर एक हिस्सा और सीने की हर एक धड़कन, सभी सांसें ये कहती हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है। यही सच है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। खूबसूरत मगर गंभीर लहजे की खनक चारों इतरा फैलकर उसके दिल को आसूदा कर गई। प्यासी धरती पर बरसी बारिश उसे पुरसकून कर गई। इतना खूबसूरत और दिलकश इजहार, वो पलक झुका गई और उनकी आंखों में सच्चाई के रंग ऐसे थे कि वो ज्यादा देर तक उनसे नजरें न मिला पाई। तभी याहू का नारा लगाते सब अंदर घुस आए थे। आपको अपना चांद मुबारक हो, सब कोर्स में चिल्लाए तो अमीरम जैसे होश में आए। अरे भाभी, आप तो अमीरम से भी जल्दबाज निकली, फकत एक दिन और इंतजार न कर सकी। अब्दाल ने शोखी से भरपूर लहजे में उसके कान में बुलंद आवाज सरगोशी की कि वो कानों तक सुर्ख होकर सर झुका गई। कौन कहता था ये मेच्योर और सोबर नजर आने वाले लोग लैला मजनू वाकई होंगे? रामी ने भी लुकमा दिया तो वो दोनों झेम गए। रूठी खुशियां लौट आई थी और कदूरतों ने दिलों को साफ करके खुलूस की रोशनी से जगमगा दिया था। और अंजिल खिड़की से नजर आते चांद पर निगाहें जमाए सोच रही थी, वाकई जब कदूरतें धुल जाएं तो चांद कितना साफ नजर आता है। ऐसा चांद जो खुशी से मुज़य्यन ईद का पैगाम बनकर तलू होता और दिलों को अंदर तक शाद कर जाता है। और उसका दिल भी मसरतों का जहान बसाए बहुत खुश था कि उसने अपना चांद पा लिया था।